अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम खुले आंख सल्ले अला कहते कहते में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करते हैं, अल्लाह पाक ये सुबह हम सब के लिए रहमत वाली, बरकत वाली, सआदतों और नेकियों वाली फरमाए और यूं ही हमारी सारी ज़िंदगी सआदतों और नेकियों में बसर हो जाए। आइए दुरूद पाक की फजीलत सुनते हैं। अल्लाह पाक के प्यारे प्यारे आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मुझ पर 10 मरतबा सुबह और 10 मरतबा शाम दुरूद पाक भेजा, उसे क़यामत के दिन मेरी शफाअत नसीब होगी। सुभान अल्लाह। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत पाने के लिए प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मदनी चैनल के नाज़रीन नियत कीजिए कि इंशाअल्लाह हम ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक भेजेंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। मदनी चैनल के नाज़रीन, आज का हमारा टॉपिक है हज़रत सीरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हो। सुभान अल्लाह। चूँकि आपका उर्स आने ही वाला है, इसी वजह से हमने इस टॉपिक का इंतखाब किया। अल्लाह पाक आपकी तुरबत पर अपनी करोड़हा रहमतें नाजिल फरमाए। हज़रत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो आप यमन के सफ़र पर थे कि वहाँ आप एक कबीला अज़द के शेख से मुलाकात करते हैं। कबीला अज़द का शेख आपसे कुछ सवालात करता है, कहता है कि क्या तुम हरम में मक्का के रहने वाले हो? आप कहते हैं हाँ, हरम में मक्का का रहने वाला हूँ। अगला सवाल करता है, क्या आप कबीला कुरैश से ताल्लुक़ रखते हो? कहा जी। कहा क्या तैम बिन मुर्रा की औलाद से हो? कहा बिल्कुल। ये जवाब दिए। कहा कि अब आप ऐसा करो कि मुझे अपना दामन उठाओ, कमीज़ का दामन उठाओ, मुझे अपना पेट दिखाओ, मैं कुछ निशानी देखना चाहता हूँ। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने चंद सवालात पूछने पर उससे पूछा कि आप मेरे बारे में कुछ जानते हो और फिर ये एक अमल करना चाह रहे हो, पूछना चाह रहे हो कि मैं कुछ देखना चाह रहा हूँ, क्या हो जाए? उसने कहा कि मैंने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सही निशानियाँ पुरानी किताबों में पढ़ी हैं, उनके साथ 2 अफराद का जिक्र पड़ा है। एक छोटी उम्र के होंगे, एक बड़ी उम्र के होंगे। कहा कि जो बड़ी उम्र के होंगे उनकी सारी निशानियाँ मैं आपके अंदर पाता हूँ। सुभान अल्लाह। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, वो निशानियाँ आपने क्या क्या देखी? चंद तो बयान कर दी। कहा कि 2 निशानियाँ हैं, 2 तिल होंगे, एक दाईं रान पर, चूँकि वो सितर में वो देख नहीं सकते, और दूसरा पेट पर, नाफ के ऊपर पेट पर तिल होगा, वो देखने की यहाँ तक तो इजाज़त है। अल्लाह अकबर। आपने दामन ऊपर किया है तो देखा कि तिल का निशान है। वो शेख, कबीला अज़द का शेख तड़प कर बोलता है, आप ही वो हैं कि जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी पर सबसे पहले ईमान भी लाएंगे और उनके साथ भी होंगे। आप कहते हैं कि मैंने उससे कहा कि मुझे कुछ नसीहत करो। कहा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन कभी नहीं छोड़ना, उनका साथ कभी नहीं छोड़ना, हर वक्त उनके साथ रहना। अल्लाह अकबर। आप कहते हैं मैं तिजारत की मामलात से फारिग हुआ और फिर मैं उसके पास आया, कुछ और कहना चाहते हो? कहा मैंने एक कसीदा लिखा है आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, ये कसीदा आप उनको सुना देना। आप कहते हैं कि मैं वो कसीदा लेकर आ गया, मक्के पाक में पहुंचा। आज मक्के के हालात बिल्कुल बदले हुए हैं और अबू जहल और इनके जितने भी रुफ़क़ा हैं, अबू जहल के रुफ़क़ा, ये सारे आज मक्के पाक के जो दाखिली दरवाज़ा है उसके गेट पर खड़े हुए हैं और इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे ही मैं उतरा और मुझे अबू जहल और दीगर अफराद कहते हैं, क्या तुम्हें पता है ए अबू बकर कि अबू तालिब के यतीम भतीजे ने एक बहुत बड़ा दावा किया है? आप कहते हैं मैंने पूछा क्या दावा किया है? कहा कि उन्होंने कहा कि मैं नबी हूँ। अल्लाह अकबर। ये कैसे हो सकता है? अस्तगफिरुल्लाह। ये उन लोगों की सोच थी। आपने कहा फिर तुमने क्या किया? कहा कि हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, तुम जैसे ही आओगे तो हम तुमसे फैसला करवाएंगे। कहा कि जो तुम्हारा फैसला होगा मैं कबूल होगा। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उठते हैं और सीधा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में हाजिर होते हैं, हुज़ूर की बारगाह में हाजिर होते हैं, दरवाजे पे दस्तक देते हैं, दरवाज़ा खुलता है, प्यारा प्यारा चेहरा
بددعا کا چہرہ جیسے ہی سامنے آتا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سامنے آئے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے میرے آقا فرماتے ہیں اے ابو بکر، اللہ نے مجھے تیری طرف اور تمام لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ دلیل کیا ہے اس پر؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابھی تو یمن کے سفر پر تھا۔ عرض کرتے ہیں جی یا رسول اللہ یمن کے سفر پر تھا، تو کہا کہ وہاں میرے آقا فرماتے ہیں وہاں ایک شیخ سے ملاقات ہوئی۔ آپ عرض کرتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تو بہت سے شیوخ سے میری ملاقات ہوئی، آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ کہا کہ میں اس شیخ کی بات کر رہا ہوں کہ جس نے تیرے سامنے میرا قصیدہ بیان کیا ہے، میرا قصیدہ پڑھا ہے، اور میرا قصیدہ تجھے دیا بھی اور یہ کہا بھی جب تم جاؤ اور ان کو میرا قصیدہ سنا دینا۔ آپ تڑپ جاتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ ہاتھ آگے کیجئے، میں آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کرتا ہوں۔ اسلام قبول کر لیا۔ اب آپ جاتے ہیں لوگوں کے پاس، وہ ساری نظریں منتظر ہیں کہ پتہ نہیں کیا کیا سوالات ہوئے ہوں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ساتھ کہتے ہیں میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کیا تم نے دیکھا کہ تم نے کلمہ پڑھ لیا؟ کہا دیکھو میں یمن کے سفر پر تھا اور وہاں قبیلہ ازد کے ایک شیخ سے ملاقات ہوئی۔ کہا میں نے جس سے ملاقات کی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پاک میں ہے، یہاں رہ کر وہ یمن کی خبریں دے رہے ہیں۔ تو کہا میرا دل یہ مان رہا تھا کہ اور سچی خبریں دے رہے ہیں، بالکل ٹھیک ٹھیک بتا رہے ہیں۔ کہا کہ پھر میرا دل یہ مان گیا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں رہ کر یمن کی سچی خبریں دے سکتے ہیں، وہ زمین پر رہ کر عرش کے رحمان کی بھی سچی خبریں دینے پر قادر ہیں۔ اسی وجہ سے میں نے آپ پر ایمان لے آیا، اسلام قبول کر لیا۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت پر آج انشاءاللہ ہم دیگر بھی پہلوؤں پر گفتگو کریں گے۔ آپ سے گزارش کریں گے کہ آپ ہمارے ساتھ رہیے، پروگرام مکمل دیکھنے کی نیت کیجئے۔ انشاءاللہ آج صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت میں اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اضافہ ہوگا۔ اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مبلغین کو میں دعوت دوں گا، منچ پر تشریف لائیں گے انشاءاللہ، پھر اس کے بعد ہم پیغام قرآن سیگمنٹ کی طرف جائیں گے، کلام بھی سنیں گے، اور پھر انشاءاللہ مبلغین سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر گفتگو بھی کریں گے۔ آج انشاءاللہ قاری ظہور شاہ صاحب سے ہم قرآن پاک کی تلاوت سنیں گے۔ شاہ صاحب کو مرحبا کہتے ہیں۔ میرے ہم نام ثاقب شاہ صاحب ہوں گے جن سے ہم نعت سنیں گے، بڑی اچھی نعت پڑھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مرحبا مرحبا۔ آئیے شاہ صاحب، ماشاءاللہ۔ عبد الواجد بھائی بھی انشاءاللہ آج ہمارے ساتھ ہوں گے۔ مرحبا شاہ صاحب، مرحبا مرحبا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مرحبا مرحبا۔ غلام الیاس شاہ صاحب، عدنان چشتی صاحب، مرحبا مرحبا۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں باپو جی؟ ٹھیک ہے، مرحبا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ارے ماشاءاللہ، اللہ سے اللہ برکت عطا فرمائے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، اور سیگمنٹ ہے پیغام قرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ مثل الذین ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم۔ آج انشاءاللہ ہم آیت نمبر 265 انشاءاللہ شاہ صاحب سے سنیں گے۔
جی شاہ صاحب. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. اور جو لوگ اپنے مال اللہ کی خوشنودی چاہنے کے لیے اور اپنے دلوں کو ثابت قدم رکھنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال اس باغ کی سی ہے جو کسی اونچی زمین پر ہو، اس پر زوردار بارش پڑی تو وہ باغ دگنا پھل لایا، پھر اگر زوردار بارش نہ پڑی تو ہلکی سی پھوار ہی کافی ہے، اور اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے. سبحان اللہ. اس آیت میں ان لوگوں کی مثال بیان کی گئی جو خالصتاً رضائے الہی کے لیے، اللہ کی رضا کے حصول اور اپنے دلوں کو استقامت دینے کے لیے اخلاص کے ساتھ عمل کرتے ہیں. کہ جس طرح بلند خطہ کی بہتر زمین کا باغ ہر حال میں خوب پھلتا ہے، خواہ بارش کم ہو یا زیادہ، وہ ایسے ہی با اخلاص مومن کا صدقہ کم ہو یا زیادہ اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتا ہے. اللہ پاک کی بارگاہ میں دل کی کیفیت دیکھی جاتی ہے. سبحان اللہ. نہ کہ قطعاً فقط مال کی مقدار کو. یہاں پیغام قرآن کیا ہے؟ اس آیت سے ہمیں یہ نصیحت ہے کہ اخلاص کے ساتھ اللہ پاک کی بارگاہ میں اپنا مال خرچ کریں. اللہ تعالیٰ کے پاک مال کی، اللہ پاک جو ہے یہ مال کی کوالٹی کو دیکھتا ہے نہ کہ کوانٹیٹی کو. انسان کو اپنا دل صاف رکھنا ہے، ریاکاری سے بچنا ہے، اور ہر نیک عمل اخلاص کے ساتھ کرنا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث مبارکہ ہے، آپ سے روایت ہے، آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا. نبی پاک علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، بلکہ تمہارے دلوں اور تمہارے عملوں کو دیکھتا ہے. سبحان اللہ. اللہ پاک ہمیں ہر عمل، ہر نیک عمل اخلاص کے ساتھ اور اس کی رضا کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہاں تک کہ صدقہ ہی کیوں نہ ہو، اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہی ہے پیغام قرآن. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. صدق الله العظيم.
جزاک اللہ۔ اللہ پاک نور قرآن سے ہم سب کے سینوں کو منور فرمائے اور قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین ثاقب شاہ صاحب کی طرف بڑھتے ہیں، کلام سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الأمی وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الأمی وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الأمی وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، اور بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الأمی وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، دیوا کے تلے سنا میں کھولے، دیوا کے تلے سنا میں کھولے، رضا کی زبان تمہارے لیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الأمی وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ ذرے چڑھ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں، سیاروں کے ذرے چڑھ کر تیری پیزاروں کے ذرے چڑھ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں، سیاروں کے ہم سے چوروں پہ جو فرمائے کرم، 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 خلعت زردنے پشتاروں کے خلعت زربنے، پشتاروں کے خلعت زربنے، پشتاروں کے خلعت زربنے، پشتاروں کے میرے آقا کا وہ
جاتے ہیں سرداروں کے ماتھے گھس جاتے ہیں سرداروں کے ماتھے گھس جاتے ہیں سرداروں کے مجرموں چشمے تبسم رکھو مجرموں چشمے تبسم رکھو مجرموں چشمے تبسم رکھو مجرموں چشمے تبسم رکھو پھول بن جاتے ہیں انگاروں کے 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 صدق و عدل و کرم و ہمت میں 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 چار سو شہرے ہیں ان چاروں کے 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 صدق و عدل و کرم و ہمت میں 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 چار سو شہرے ہیں ان چاروں کے چار سو شہرے ہیں ان چاروں کے بہر تسلیم علی میدان میں 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 سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے 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 بہر تسلیم علی میدان میں 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 سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا 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 بول والے میری سرکاروں کے 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 ذرے جھڑ کر تیری بیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے۔ میں چاہوں گا عدنان بھائی اس کا جو پہلا شعر پڑھا نا ذرے جھڑ کر تیری پہ ہزاروں کے، کیا ہے اس کا مطلب کچھ بتائیں تو؟ اللہ اکبر شاہ جی، ویسے تو عبدالحبیب بھائی نے میرا خیال ہے اچھا بیان کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ رضا وہ جو آپ کا ہے فیضان رضا ہے غالباً مرزا نغمات رضا، تفصیل کے ساتھ وہاں واہ واہ وہ سن لیا جائے اور بقیہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک عظمت کو بیان فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہ آپ کے جو پاؤں مبارک کے ذرے ہیں نا وہ جو جھڑتے ہیں تو ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے
تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے. فرماتے ہیں کہ وہ پیزار کیا ہے؟ پیزار پاؤں مبارک نبی کریم علیہ السلام کا، نالین شریف کہہ لیں اس کو، ویسے وہ یوں کہہ لیں کہ اس کا ایک مخصوص معنی ہے لیکن مراد اس سے یہی ہے. نبی کریم علیہ السلام کے جو پاؤں مبارک سے جھڑنے والے ذرے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں جیسے ہم کہتے ہیں رشک کمر بنتے ہیں کہ چاند بھی ان پر جو ہے نا وہ رشک کرتا ہے کہ یہ مجھے مل جائے. تو فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کے جو پاؤں مبارک کے ذرے ہیں وہ ایسے رشک کمر بنتے ہیں، سورج چاند سیارے جو ہے ان پر رشک کرتے ہیں کہ کاش یہ ہمیں مل جائے. اللہ اکبر. اللہ جھڑ کر تیری پیزاروں کے ذرے، جھڑ کر تیری پیزاروں کے ذرے، جھڑ کر تیری پیزاروں کے ذرے، جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں 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 کے. پیزار کا معنی جوتا ہی ہے جی، نالین شریف. نالین شریف، کیا بات ہے جی، سبحان اللہ. کیا شان ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت رکھنے والی ہر شے پھر نرالی ہو جاتی ہے. جس کو بھی نسبت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوئی ہے وہ بلند و بالا ہوئی ہے وہ چیز. اسے آپ نالین مبارک کو ہی دیکھیں، جب نسبت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی ہے تو جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور تو ہم کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں، تاجدار ہم بھی ہیں. کہ کیا نسبت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے. جس بھی چیز کو نسبت ہوئی ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، مدنی چینل کے ناظرین، وہ چیز ہی عرفہ و اعلیٰ ہوئی ہے. آپ ذرا تصور تو کریں، نسبت رکھنے والی چیز اتنی عرفہ اعلیٰ ہو گئی تو ذات مصطفیٰ کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شانیں کتنی بلند ہوں گی، کتنی عرفہ ہوں گی، کتنی اعلیٰ ہوں گی. حضور کی حقیقت کیا ہے، حضور کی شانیں کیا ہے. خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے ابوبکر میری حقیقت کو رب کے سوا کسی نے جانا ہی نہیں ہے. اللہ اکبر. حضور کی شانیں اتنی بلند ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ جس بھی چیز کو نسبت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی ہے وہ افضل و اعلیٰ ہوئی ہے. انہی چیزوں میں اگر دیکھیں تو وہ سی اشیاء ہیں کہ جن سے نسبت ہوئی، جن کو نسبت ہوئی ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے. اب آتے ہیں افراد پر کہ انہیں بھی تو پیارے آقا سے نسبت ہوئی ہے نا. جی ہاں، ایک جھلک اگر کسی نے دیکھی ہے، ایمان کی حالت میں حضور کی صحبت پائی ہے اور کلمہ پڑھا ہے اور اس دنیا سے چلے گئے. کہ یہ افراد کئی صحابہ ایسے بھی ہیں کہ انہیں تو نماز پڑھنے کا موقع ہی نہیں ملا، ادھر سے اسلام قبول کیا ہے، ادھر سے دنیا سے چلے گئے، صحابی ہیں. لیکن کوئی زمانے کا غوث ہوں، اقطاب ہوں، اغیاث ہوں، بڑے سے بڑے اولیاء علماء اس ایک صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے. یہ کمال ہے نگاہ مصطفیٰ کا، یہ کمال ہے صحبت مصطفیٰ کا. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى کے مصداق بننے والے ہیں یہ وہ ہستی کہ جنہوں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت پائی، حضور کی زیارت کی، کلمہ پڑھا، دنیا سے چلے گئے. تو ان کا اتنا بڑا مقام ہے. تو مجھے بتائیں کہ جو سفر میں ساتھ ہو حضور کے، جو حضر میں ساتھ ہو حضور کے، جن کی شان میں اللہ کا قرآن بیان کر رہا ہو، جن کی شانیں اللہ کا قرآن بیان کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کی شانوں کو بیان کریں، جن کی عظمت و رفت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے بیان فرمائیں. آپ سوچیں اس سیدنا صدیق اکبر، مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام اور مرتبہ کتنا بلند ہوگا. اللہ پاک حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، ہم مسلمانوں کے پہلے خلیفہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، ہماری جانیں آپ پر قربان، ہماری نسلیں آپ پر قربان. آپ کا مقام اور مرتبہ بہت بلند ہے. مدنی چینل کے ناظرین، آج انشاءاللہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت پر ہی ہم گفتگو کریں گے. آپ سے گزارش کریں گے کہ آپ ہمارے ساتھ رہیے.
پروگرام مکمل دیکھنے کی نیت کیجیے، انشاءاللہ بہت کچھ آج سیکھنے کا موقع ملے گا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے حوالے سے مبلغین سے آپ کیا سوال کرنا چاہیں گے، کیا پوچھنا چاہیں گے؟ آپ کالز کر سکتے ہیں، آپ ایس ایم ایس بھی کر سکتے ہیں، آپ کمنٹس بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ فیس بک اور یوٹیوب کے ناظرین ہیں آپ کمنٹس کیجئے، انشاءاللہ آپ کے کمنٹس کو بھی ضرور لیا جائے گا۔ آئیے بڑھتے ہیں سید صاحب کی طرف اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کچھ تعارف لے لیتے ہیں۔ جی سید صاحب۔ سبحان اللہ، بڑی پیاری بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ جس چیز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت حاصل ہو جاتی ہے تو پھر تو اس کی شان ہی بلند ہو جاتی ہے، اب چاہے اس کا تعلق افراد سے ہو یا دیگر چیزوں سے ہو۔ جیسا کہ شیخ طریقت امیر اہل سنت نے بھی وہ ایک شعر ہے ارشاد فرمایا، یوں تو دنیا میں بہت سارے شہر ہیں، سٹیز ہیں اور بہت سارے ہیں، لیکن مدینہ سے محبت کو اس ایک شعر میں یوں ارشاد فرمایا کہ مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دلبر مدینہ میں۔ تو یوں مدینہ سے محبت، مدینہ کو یوں تمام شہروں سے زیادہ جو فضائل ہیں، کمالات جبھی تو مدینہ پاک کہتے ہیں، مدینہ شریف کہتے ہیں، مدینہ منورہ کہتے ہیں۔ بالکل بالکل ایسے ہی۔ اور جب یہ نسبت حاصل ہو جاتی ہے اگر کسی انسان کو، تو وہ بھی ایک عام انسان سے خاص انسان بن جاتے ہیں۔ جیسا کہ آج جو ہمارا موضوع بھی ہے سیرت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ، آپ بہت ہی بلند رتبہ صحابی ہیں۔ اور اگر یوں بھی دیکھیں تو انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد کمالات و فضائل میں مخلوقات الہی میں سب سے افضل جو ہیں وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ کا نام نامی اسم گرامی عبداللہ ہے اور آپ کی کنیت ابو بکر ہے۔ آپ کے مشہور القاب، آپ کے جو مشہور لقب ہیں وہ صدیق و عتیق ہیں۔ اور اگر ہم غور کرتے چلے جائیں مدنی چینل کے ناظرین، سب سے پہلے جس طرح سے آپ سب سے پہلے خلیفہ ہیں، اسی طرح سب سے پہلے مبلغ اسلام ہیں، اسی طرح سب سے پہلے خطیب اسلام ہیں، اسی طرح سب سے پہلے معین الدین ہیں، اپنی جان سے اپنے مال سے دین اسلام کی مدد کرنے والے ہیں، اسی طرح سب سے پہلے بانی مسجد بھی ہیں کہ مسجد بیت سب سے پہلے آپ نے بنائی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اولین دوست ہیں۔ سبحان اللہ، اسی طریقے سے جو فرشتے ہیں آپ ان کی باتیں سننے والے ہیں، ان کی گفتگو سننے والے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وزیر خاص ہیں۔ اور اسی طریقے سے اور آگے ہم بڑھتے ہیں تو ہمیں بہت ساری چیزیں نظر آتی ہیں، جس میں ایک چیز یہ بھی نظر آتی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جانشین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی میں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی میں امامت فرمانے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ کی شان بہت ہی بلند ہے۔ قرآن پاک میں کم و بیش 32 آیات اور سینکڑوں احادیث میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت بیان ہوئی ہے۔ سبحان اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی کے بعد بلا فصل پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقرر ہوئے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 سال 7 ماہ، تقریباً 2 سال 7 ماہ آپ جو ہے اس مسند خلافت پر آپ رونق افروز ہوئے، اور پھر 22 جمادی الاخری سن 23 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا۔ اللہ پاک ان کے علم و عمل کا صدقہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ عبدالواجد بھائی، حضرت صدیق اکبر، صدیق کہا جاتا ہے آپ کو، یہ لقب آپ کو کب ملا، کیسے ملا، کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہ صاحب، ایک ہوتا ہے نام، نام کے بارے میں کہا جاتا ہے name is something which is given whether you deserve it or not، کہ نام وہ چیز ہے کہ جو آپ کو دے دی جاتی ہے، آپ اس کو ڈیزرو کریں یا نہیں، آپ اس کے مستحق ہوں یا نہیں۔ جی، تو آپ دیکھیں گے کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ہوتے تو بڑے بخیل اور کنجوس ہیں، جی، لیکن ان کا نام سخی ہوتا ہے۔ اچھا، تو اسی طرح سے بہت سے لوگوں کا نام یوسف ہوتا ہے، اور یوسف اردو میں حسن سے، خوبصورتی سے استعارہ ہے، جی، لیکن وہ حقیقت میں ایسے نہیں ہوتے۔ تو name is something which is given whether you deserve it or not۔ ٹائٹل جسے ہم لقب کہتے ہیں، تو ٹائٹل is always earned، ٹائٹل ہمیشہ کمایا جاتا ہے۔
कुछ ऐसा करना पड़ता है कि लोग आपको वो लकब देने पर मजबूर हो जाते हैं। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु को जो शेर खुदा कहा जाता है जी, तो आपने ऐसी शुजाअत और बहादुरी दिखाई है वाह, कि वाह, आपको वाह, शेर वाह। खुदा कहा जाएगा। क्या बात है। हजरत खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह ताला अन्हु अगर सैफुल्लाह हैं तो उन्होंने अपनी जिंदगी में इतना जिहाद किया है और इतना उन्होंने कुफार से जंग की है कि वो अब सैफुल्लाह हैं। तो इसी तरह से जो सिद्दीक अकबर को सिद्दीक अकबर कहा जाता है, जी, तो आपकी जिंदगी में तस्दीक का जो अमल है, तस्दीक का जो पहलू है, सिद्क का जो पहलू है, वो बहुत तस्दीक, नुमाया है। सिद्क। मैं आता हूं इस पर। तो अब देखें, एक है सिद्क। जी, अगर हम सिद्क की तरफ देखें, सच्चाई, तो सिद्दीक का माना होगा बहुत सच्चा, यानी द वन हु इज ऑलवेज ट्रूथफुल। जी, एक ऐसा शख्स जो हर हालत में सच्चा हो, वो हमेशा सच बोले, जी, डे इन डे आउट, तन्हाई में या लोगों में, जी, मुश्किल में या आसानी में, चीज उनके नफे में हो या उनके नुकसान में हो, मामला कैसा भी हो, जी, जब भी वो गुफ्तगू करें तो बस वो सच ही बोलें और सच के सिवा कुछ ना बोलें। फिर दूसरी बात यह कि कभी भी उनकी जबान पर झूठ ना आए, सही, झूठ उनको छू कर भी ना गुजरे। जी, तो ऐसे आदमी को सिद्दीक कहा जाता है। बहुत सच्चा, बहुत सच्चा, इतना सच्चा कि उससे अब झूठ का होना मुतसव्विर ही ना हो। जी, तो ये एक मीनिंग हो गए। जी, और दूसरा मानी है सिद्दीक के तस्दीक करने वाला। सही, तस्दीक करने का मतलब है कि आपके पास कोई चीज लेकर आया और आप कहते हैं कि तुमने हक कहा, तुमने सच कहा, तो इसको कहते हैं तस्दीक करना। जैसे कि इंग्लिश में कहा जाता है इंडोर्समेंट। इसकी एक मिसाल अर्ज करता हूं कि किसी ने कोई प्रोडक्ट लॉन्च की है, जी, तो अब वो उस प्रोडक्ट की ऑथेंटिकेशन के लिए, वैलिडेशन के लिए बहुत से लोगों के पास जाता है। सही, तो अब जब वो लोग कहते हैं कि हाँ भाई तुम्हारी ये बात सही, तुम्हारी ये चीज दुरुस्त है, सच है, जी, तो फिर हम कहते हैं कि यार ये चीज फलां ने इंडोर्स कर दी है, तस्दीक कर दी है। तो इसका एक माना ये होता है। तो सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु जो हैं वो सच्चे भी हैं, जी, और बहुत सच्चे हैं, वाह, और उसके साथ उनको मकाम तस्दीक भी अता किया गया है। और तस्दीक की जो टेक्निकल डेफिनेशन है वो ये है कि वो तस्दीक बिमा जा बिही नबीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि कि वसल्लम, नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम जो कुछ लेकर आए हैं, जो कुछ हुजूर पर नाजिल किया गया और हुजूर ने जो कुछ इरशाद फरमाया, उसको वैसे ही एक्सेप्ट कर लेना, क्या बात है। ये ईमान कहलाता है। वाह, वाह। तो अब जब तस्दीक का माना ईमान है, जी, और सिद्दीक का मतलब हुआ बहुत ज्यादा ईमान वाला, इट मीन्स के सारे लोगों का ईमान एक तरफ और सिद्दीक अकबर का ईमान दूसरी तरफ। क्या बात, मीन्स के पूरी उम्मत का ईमान जो है वो बाद में है, और सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु का ईमान मजबूती में, सबात में, पुख्ता तरीन होने में सबसे आला और सबसे अफजल है। क्या बात है। यही वजह है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने भी कुरान करीम में इरशाद फरमाया, वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि वसद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। वाह, यानी वो जो सच लाने वाले हैं वो, और जिन्होंने इस सच की तस्दीक की है वो भी, दोनों ही मुत्तकियों में से हैं। क्या बात है। अब हज़रत मौला कायनात, हज़रत मौला मुश्किल कुशा शेर खुदा हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम फरमाते हैं कि इसमें दो शख्सियात का जिक्र है। एक वो कि जो सच लेकर आया, इससे मुराद जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, और दूसरा वो कि जिसने इस सच की तस्दीक की, तो इससे मुराद सिद्दीक अकबर हैं। तो अब जब हम इस आयत पर गौर करते हैं तो हमें पता चलता है कि हजरत सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हो के ईमान की गवाही खुद अल्लाह रब्बुल इज्जत देता है। इस बात पे जरा गौर कीजिएगा साकिब वाह, भाई, वाह, कि हजरत सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हो ईमान के उस दर्जे पर फाइज हैं, इतने बड़े सिद्दीक हैं, वाह, और उनका ईमान इतना अजीम है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी शान रहमत से जलवा फरमाया और सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु के ईमान की तस्दीक फरमाई। सुभान अल्लाह। न सिर्फ क्या बात है। तस्दीक फरमाई
بلکہ اس کے ساتھ اولئک هم المتقون کا خطاب بھی، انعام بھی عطا فرمایا کہ یہ متقیوں میں سے ہیں۔ تقوی بہت آگے کی چیز ہے، ایمان سے ابتدا ہوتی ہے، پھر ایمان جب پختہ ہوتا 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 اتنا پختہ ہو جائے کہ وہ ایمان دوسرے ایمان والوں کو متاثر کرے تو وہ ایمان تقوی کے درجے پہ پہنچ جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کی تصدیق فرمائی، بلکہ ایمان کے اعلیٰ ترین مراتب میں سے جو تقوی کا مرتبہ ہے اس تقوی کے مرتبے کی بھی تصدیق فرمائی۔ اتقا بھی تو کہا گیا، اتقا بھی کہا گیا، اور اس تقوی میں بھی جو اعلیٰ واہ 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 واہ، یعنی متقیوں کے بھی امام ہیں، متقیوں کے بھی امام ہیں۔ کیا بات ہے۔ تو مقصد یہ کہنے کا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان ہے کہ ان کے ایمان کی تصدیق اللہ رب العزت نے فرمائی، اور ان کے متقی ہونے بلکہ اتقا ہونے کی تصدیق اللہ رب العزت نے فرمائی۔ تو اس طرح سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہونا شروع ہوئی، تو اب آپ نے پوچھا نا کہ کب صدیق ہوئے اور کیسے ہوئے، تو علماء فرماتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونا شروع ہوئی اور آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایمان کی دعوت لوگوں کو دینے کا آغاز کیا، تو سب سے پہلے جنہوں نے ایمان قبول کیا ہے بزرگوں میں سے وہ صدیق اکبر ہیں۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ میں نے جس کے سامنے بھی اسلام کی دعوت پیش کی وہ ایک لمحے کے لیے تردد کا شکار ہوا، وہ رکا، اس نے توقف کیا، اس میں ہیزیٹیشن آئی، لیکن میرے دوست صدیق اکبر کی شان یہ ہے کہ جیسے ہی میں نے انہیں اسلام کی دعوت دی ودآؤٹ اینی ہیزیٹیشن، بغیر کسی غور و فکر کے انہوں نے فوراً اسلام کی دعوت کو قبول کیا، میری تصدیق کی، اور فوراً ایمان کے دائرے میں داخل ہو گئے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ، کیا شان ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، جی باپو۔ بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا، قطع صدیق اکبر کا، خدا سے فضل پاتا ہے، قطع صدیق اکبر کا، خدا سے فضل پاتا ہے، خدا کے فضل سے میں ہوں قطع صدیق اکبر کا، خدا کے فضل سے میں ہوں قطع صدیق اکبر کا، ہوئے فاروق عثمان و علی جب داخل بیعت بنا، فخر سلاسل سلسلہ صدیق اکبر کا بنا، فخر سلاسل سلسلہ صدیق اکبر کا۔ شاہ صاحب عبدالواجد بھائی نے جو تصدیق کی بات کی ہے نا جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو تصدیق کا معاملہ ہے وہ صرف دنیا کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہاں انہوں نے صرف نبی کریم علیہ السلام کی تصدیق سب نے کی ہے، انہوں نے سب سے پہلے کی ہے مردوں میں۔ یہ وہ پاکیزہ روح ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام علیہ مردوان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ایک دن نبی کریم علیہ السلام نے صدیق اکبر سے فرمایا کہ ان کی طرف متوجہ ہوئے، اور سرکار نے فرمایا صدیق تمہیں وہ دن یاد ہے؟ وہ دن یاد ہے تمہیں؟ اچھا۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا خدا کی قسم یا رسول اللہ مجھے یاد ہے۔ اب صحابہ کرام علیہ مردوان نے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے کہ بھئی یہ کون سے دن کی بات ہو رہی ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا صدیقی نے بتاؤ۔ اب آپ دیکھیں میں مثال کے طور پر آپ سے کوئی بات کروں گا تو یا عام آدمی کو کسی سے بات کرے وہ شاہ صاحب وہ فلاں دن یاد ہے، تو فلاں دن 2-4 دن پہلے کی بات ہوگی تو اس کو آدمی جو ہے نا یوں تعبیر کر رہا ہوتا ہے۔
تو جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس دن کی بات کر رہے ہیں جس دن اللہ تبارک و تعالی نے ساری روحوں سے پوچھا تھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا تھا بلا یا رسول اللہ، آپ اس کی بات کر رہے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا صدیق تم نے بالکل سچ کہا، میں اسی دن کی بات کر رہا ہوں۔ تو پھر اور یہ بھی یاد ہے کہ سب سے پہلے بھلا آپ نے فرمایا تھا۔ ہاں واہ شاہ جی کیا بات، شاہ صاحب ایک اور بات سماعت فرمائیے اسی پر۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ بھی یاد ہے کہ سب سے پہلے آپ نے بلا فرمایا تھا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ایسے ہی ہے۔ پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ بھی یاد ہے اس کے بعد آپ نے یہ بھی کہا تھا لا الہ الا اللہ، میں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں وَأَشْهَدُ أَنِّي مُحَمَّدٌ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، میں محمد ہوں، اللہ کا رسول ہوں، اس کا عبد ہوں۔ ارشاد فرمایا نبی کریم علیہ السلام سے کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے یہ بھی کہا تھا؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا صدیق مجھے یہ بھی یاد ہے جب میں نے یہ کہا تھا تو تو نے سب سے پہلے کہا تھا صدقتا یا رسول اللہ۔ یہ وہ تصدیق ہے جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی عالم ارواح میں نبی کریم علیہ السلام نے جب اپنی رسالت کی شہادت دی تھی تو سب سے پہلے جس ذات نے تصدیق کی ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کس زبان سے میں تبا صدیق اکبر کا بیان ہو، کس زبان سے میں تبا صدیق اکبر کا ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا عدنان بھائی آپ ہی کی طرف سوال بڑھاؤں گا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی جو دین اسلام کی اشاعت اور ترویج کے لیے جو آپ کی خدمات ہیں، میں چاہوں گا چند ایک خدمات آپ بیان فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہ صاحب نبی کریم علیہ السلام کی امت کا ایک ایک فرد ایک ایک بچہ مقروض ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے احسانات کا۔ آپ کی جو دین کے لیے خدمات ہیں صحابہ کرام علیہ مردوان نے اس وقت کہا تھا اگر صدیق اکبر نہ ہوتے تو اللہ کی عبادت نہ کی جاتی، اور یہ بات بالکل درست ہے۔ جس انداز میں جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم علیہ السلام کی امت کو سنبھالا اور اسلام کے لیے جو آپ کی خدمات ہیں وہ حضور علیہ السلام کی ظاہری حیات کے اندر ان کو دیکھا جائے تب بھی آپ سب میں ممتاز نظر آتے ہیں۔ اور اگر ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد کی جو آپ کی خدمات ہیں ان کو دیکھیں، ان کے اندر بھی آپ بے مثل اور بے مثال ہیں۔ سب سے پہلے تو جو آپ نے یعنی نبی کریم علیہ السلام کے وصال مبارک کے فوراً بعد سے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خدمات ہیں آپ دیکھیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کا معاملہ کہاں دفن کیا جائے گا، کس نے مسئلہ حل کیا؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں نے نبی کریم علیہ السلام سے سنا ہے اللہ کے نبی علیہ کوئی صحابی رسول یعنی جب بات چیت ہوئی تو کوئی کسی جگہ کا کہہ رہا تھا، کوئی کسی جگہ کا کہہ رہا تھا، کوئی کسی جگہ کا کہہ رہا تھا، لیکن جو صدیق اکبر نے بات فرمائی ہے سب نے اسی پر اتفاق کیا ہے۔ انہوں نے کہا جی بات ایسے ہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام سے میں نے سنا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام جہاں وصال فرماتے ہیں وہیں تدفین ہوتی ہے۔ یہ بات سب سے پہلے صدیق اکبر نے بیان فرمائی اور صحابہ کرام علیہ انبیاء جہاں وصال فرماتے ہیں، انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں یہی ہے۔ تو اب آپ دیکھیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام علیہ مردوان کو یہی جو پہلا معاملہ تھا اسی پر متحد کیا، اسی پر جمع کیا۔ پھر آگے جتنے معاملات آئے ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم علیہ السلام کے اصحاب کو یوں جمع کرتے رہے، آپ بتایا کرتے تھے، آپ کسی بات کو بیان کیا کرتے تھے اور صحابہ کرام علیہ مردوان اس پر اتفاق کر لیا کرتے۔ یہ بات اسی طرح ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے وصال مبارک کے بعد قرآن مجید کو جمع کرنے کا معاملہ ہو، بہت بڑی خدمت ہے۔ یہ جو لوگ جتنے لوگ قرآن مجید کی تلاوت کر کے ثواب حاصل کر رہے ہیں
یہ سارے کا سارا ثواب جس ہستی کو پہنچ رہا ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی ہے، جنہیں اور پھر اس کے اندر حصہ حضرت عمر فاروق کا بھی شامل ہے، اس لیے کہ الدال للخیر کفائلہ، تو اس نیکی کے کام کی طرف جنہوں نے رہنمائی کی ہے، ذہن بنایا ہے، وہ جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اور پھر سب سے پہلے قرآن مجید کو جو مصحف قرار دیا، مصحف کہا گیا، یہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا۔ اس کو جمع کرنے کا کام شروع کیا، ابتدا آپ نے کی ہے، اور ایک انداز میں قرآن مجید کو جمع بھی کر لیا گیا۔ اس کے بعد جو مزید کام تھے وہ اس کی تکمیل جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوئی۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیے جب اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے تو کچھ لوگ جو ہے نا وہ اپنی جہالت کی بنا پر، کچھ جو ہے وہ سرکشی کی بنا پر انہوں نے کیا کیا، اسلام سے پھرنا شروع کر دیا۔ یہ ایک فتنہ ارتداد جو تھا اس کے سامنے جو بند باندھا ہے، اس سلسلے کو جو ختم کیا ہے وہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ہے۔ وہ جھوٹا مدعی نبوت جس نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی حضور علیہ السلام سے اس نے ڈیمانڈ بھاجی، پہلے آپ نبی ہیں تو پھر بعد میں ہوں گا اور یہ ہوگا وہ ہوگا، مسیلمہ کذاب، اس کا کلا کما جس نے کیا وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اچھا، اسی طرح زمانے میں لوگ جو ہے نا وہ الحمدللہ رب العالمین عاشقان رسول جاتے ہیں، مسجد نبوی شریف میں نماز ادا کرتے ہیں۔ یہ جو مسجد بنانے کا اجر و ثواب اور یہ جو مسجد نبوی شاد و آباد ہے اور اس کا سب جتنے لوگ جب تک، اور یہ قیامت تک ہے، جب تک لوگ مسجد نبوی میں نماز پڑھتے رہیں گے صدیق اکبر کو اجر و ثواب ملتا رہے گا، اس لیے کہ یہ جگہ خرید کر دینے والے سیدنا صدیق اکبر، تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسلام کے لیے جو آپ کی خدمات ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کے لیے اور امت کی فلاح و بہبود کے لیے اور خیرخواہی کے لیے جو جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا انداز ہے وہ انہی کا حصہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، اور جو بندہ احسان کرنے والے کی قدر کرنے والا ہوتا ہے نا، اور یقیناً اعلیٰ ظرف لوگ ہوتے ہیں اور عالی حسب اور نسب لوگ ہوتے ہیں جو احسان کرنے والے کے احسان کو مانتے ہیں اور اس کی قدر کرتے ہیں، اور جو جس کی فطرت ہی بگڑ چکی ہے وہ کچھ بھی کہہ سکتا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تو جو لوگ الحمدللہ رب العالمین حضور کی امت میں سچے امتی ہیں، وہ زمانے سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا زمانہ، اس کے بعد سے لے کر آج تک وہ سب کے سب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و رفت کے خطبے ہی پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ صدیق عمر عثمان حیدر تم باری جان، صدیق عمر عثمان حیدر تم باری جان، صدیق عمر عثمان حیدر تم باری جان، صدیق عمر عثمان سن آقا دا، میرے سن آقا دا، ہر یار بڑا سوہنا سوہنا، میرے سن آقا دا، ہر یار بڑا سوہنا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ جی، جو عدنان چشتی بھائی نے بات کی اسی میں ایڈ کرنا چاہوں گا بالکل کہ لیڈرشپ کی جو کوالٹیز ہوتی ہیں نا، ان میں سے ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ جب بھی کرائسس آئے لیڈر وہاں کھڑا ہو، زبردست، جب بھی بحران پیدا ہو دوسرے لوگ جو ہیں وہ وہاں ہوں یا نہ ہوں، لیڈر وہاں ثابت قدمی سے کھڑا ہو اور قوم کی رہنمائی کر رہا ہو۔ تو اللہ رب العزت کے پیارے نبی، اہم معاملہ ہوتا ہے کہ جس وقت بحران آ جائے، کوئی بڑی آزمائش آ جائے اور اگر لیڈر ہی ڈگمگا جائے تو اللہ رب العزت کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت کے جو سب سے بڑے لیڈر ہیں اور جنہوں نے امت کو فرنٹ سے لیڈ کیا ہے وہ حضرت صدیق اکبر ہیں۔ اور مین آف کرائسس جو کہا جاتا ہے نا، مرد بحران، کہ بحران جیسا بھی ہو وہ مرد وہاں موجود ہو اور ان بحران کو، ان کرائسس کو ٹیکل کرے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے وصال فرمایا، بہت سے بحران کھڑے ہو گئے،
اس بات میں اختلاف واقع ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مزار مبارک کہاں بنے گا. اچھا یہاں پر تو پہلے عبد الواجد بھائی یہی دیکھیں نا کہ صحابہ اکرام کی اپنی کیفیت کیا تھی کہ یہ کتنا بڑا صدمہ تھا صحابہ اکرام کے لیے. اور اس وقت یوں کہیں کہ جیسے نہیں حواس باختہ ہو جانا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تو یہ جو آپ کے جملے ہیں یعنی کہ یہ عشق تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے شدت محبت کی وجہ سے اور آقا عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ جو تعلق تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, اس محبت اور تعلق کی وجہ سے حضرت عمر فاروق اس بات کا یقین کرنے کو اور اس بات کو ماننے کو تیار ہی نہیں تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وصال فرما گئے. اللہ اکبر. اسی طرح دیگر صحابہ کرام کا بھی حال تھا. تو ایسی حالت میں حضرت ابوبکر صدیق آگے بڑھتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم. اللہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول ہی ہیں جی. تو ان سے پہلے بھی بہت سے رسول اس دنیا میں تشریف لائے اور چلے گئے جی. تو اگر کیا نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم شہید کر دیے جائیں یا وفات پا جائیں تو کیا تم اسلام کو چھوڑ دو گے؟ اللہ اکبر. حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ آیت کریمہ سنی تو مجھے ایسے لگا کہ جیسے یہ آیت کریمہ میں نے زندگی میں پہلی دفعہ سنی ہے. اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ پھر مجھے یقین ہو گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم وصال فرما گئے. اب دیکھیں جب صدمہ ریسیو ہوتا ہے نا جی تو پھر آپ ریئیکشن دیتے ہیں اس شوق کا, اس صدمے کا. تو حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں جیسے ہی میں نے اس حقیقت کو جان لیا تو مجھے لگا کہ جیسے میری ٹانگوں میں جان نہیں ہے اور اس کے بعد میرے بدن پر کپ کپی طاری ہو گئی اور میں زمین پر آ گیا. اللہ اکبر. تو ایک یہ بحران تھا. اسی طرح سے جو خلافت کا معاملہ تھا اس کا ایک بحران آپ نے حل کیا. اچھا اسی طریقے سے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن احکامات کو جیسے جاری فرمایا تھا آپ نے ان احکامات کو ویسے ہی برقرار رکھا. یعنی حالات ایسے تھے کہ مدینہ منورہ میں یہ صورتحال پیدا ہو گئی کہ مسلمانوں پر کوئی حملہ نہ کر دے اور اس وقت ایک لشکر جرار کی جو ہے وہ ضرورت تھی. لیکن چونکہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک لشکر کو حضرت اسامہ بن زید کی سرکردگی میں پہلے ہی روانہ فرما دیا تھا تو آپ نے حضور کے اس حکم مبارک کو برقرار رکھا اور آپ نے فرمایا کہ اگر میری پنڈلی کو درندے بھی نوچیں گے نا تو میں اس حکم کو واپس نہیں لوں گا. اس سے ہمیں سیکھنے کو کیا ملا کہ بحران جیسا بھی ہو اللہ اور اس کے رسول کا جو حکم ہے اس کو مانا جائے, اس پر نہ صرف خود عمل کیا جائے بلکہ دوسروں سے بھی کروایا جائے. اللہ ہوتا یہ ہے کہ جب بحران آتا ہے تو لوگ رخصتوں کو ڈھونڈتے ہیں. جی ہاں رخصتوں کی اجازت ہے, بعض صورتوں میں رخصت بھی ہوتی ہے, لیکن مرد بحران وہی ہے کہ جو بحران کے وقت بھی عزیمت پر عمل پیرا ہو, عزیمت پر عمل کرنے والا ہو اور عزیمت ہی کے تحت چلنے والا ہو. کیا بات ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو لیڈرشپ کوالٹی ہے اس میں ایک چیز ڈیسیجن میکنگ, فیصلہ کرنا اور پھر ایسا فیصلہ کرنا آن دی اسپاٹ اور ایسا فیصلہ کرنا کہ جس کے اثرات قیامت تک باقی رہے. کیا بات ہے. صحابہ نے اس کی تصدیق فرمائی. صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم میں سب سے زیادہ مدبر اور عقل مند حضرت صدیق اکبر ہیں کہ انہوں نے جو فیصلے کیے ان کے بعد ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بحران میں یہ فیصلے نہ فرماتے تو شاید اسلام ختم ہو چکا. یہ صحابہ نے فرمایا. معلوم یہ ہوا کہ لیڈرشپ کی جتنی کوالٹی ہیں وہ اللہ رب العزت نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی اور آپ نے بحران میں امت کو فرنٹ سے لیڈ کیا. اچھا آپ ایک طرف یہ دیکھیں مدنی چینل کے ناظرین جو گفتگو ہو رہی ہے کہ ایک بحران میں مشکل وقت میں کڑے وقت میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرنٹ پر کھڑے ہیں اور سب کو سنبھال رہے ہیں. یعنی اس وقت میں صحابہ اکرام کو سنبھالا. اور یہ آیہ مبارکہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے تلاوت کی جاتی ہے, اللہ ایک طرف تو یہ کیفیت ہے اور دوسری طرف اپنی کیفیت کیا ہے. خود آپ کے وہ جلنے کی نا جیسے نہیں سینہ جلتا ہے کسی کا, عشق میں یوں کیفیت ہے کہ آپ آہیں بھرتے ہیں
آہیں بھرتے ہیں. وہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا جلی جلی بو سے اس کی پیدا ہے سوزش عشق چشمے والا کباب آہو میں بھی نہ پایا مزہ جو دل کے کباب میں ہے. یعنی کہ یہ اتنا حضور کے عشق میں سینہ جلا ہے, حضور کا پھر فراق جو اتنے ساتھ رہے ہیں اور پھر جدائی ہوئی ہے, آپ پر کیسا مشکل وقت تھا. اس مشکل وقت میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثابت قدمی کے ساتھ کھڑے رہے ہیں. اور کیوں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو فیضان ہے اسے امت تک جاری کرنا, قیامت تک اس امت کو یہ فیضان نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا پہنچانا ہے. اس لیے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے رہے. اللہ پاک آپ کی تربت پر کروڑ رحمت نازل فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین, ہفتہ اور اتوار ہمارے پاس بچوں کے لیے ایک سیگمنٹ کارٹون کا ہوتا ہے. آئیے بچوں کے سیگمنٹ کی طرف پڑھتے ہیں, کارٹون کی طرف پڑھتے ہیں. آپ کے تو مزے ہیں, کبھی یہاں کبھی وہاں, کاش میں بھی اڑ سکتا. آیا دین کی باتیں لے کے حمزہ آیا, دیکھو بچوں دعائیں لے کے حمزہ آیا. ارے وہ دیکھو ہمارا اسکول, وہ پارک تو دیکھو. ارے ارے ہمارا گھر تو دیکھو کتنا چھوٹا سا نظر آ رہا ہے. حمزہ 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 حمزہ. آپ رکو, میں کچھ کھانے کے لیے لے کر آتا ہوں. کہاں سے لائیں گے کھانے کو, مجھے تو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا. حمزہ 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 آیا دین کی باتیں لے کے حمزہ آیا. ارے ارے وہ چوہا جا رہا ہے. حمزہ 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 میں تو آج اس کا لنچ کروں گا. حمزہ 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 حمزہ. یہ سب آپ کو کہاں نظر آ رہا ہے, آپ کی آنکھیں ہیں یا دوربین؟ حمزہ حمزہ حمزہ. مجھے اللہ پاک نے بہت تیز نظریں عطا کی ہیں. واو. حمزہ 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 میری آنکھیں انسان کی آنکھ سے 5 گنا زیادہ طاقتور ہیں. میں چیزوں کو بہت صاف اور بڑا دیکھتا ہوں. ماشاء اللہ. حمزہ 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 کیا بات ہے جی. بچوں کا ایک یہ سیگمنٹ ہر ہفتے کو اور اتوار کو ہم رکھتے ہیں. خصوصیت کے ساتھ بچے اس سیگمنٹ کو دیکھتے ہیں. کل بھی انشاءاللہ عزوجل 9 بجے اللہ نے چاہا تو ہم یہ سیگمنٹ بچوں کے لیے لے کر آئیں گے ہر ہفتہ اور اتوار کو. تو بچے تیار رہا کریں جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, چونکہ ہفتہ اتوار تقریباً چھٹی, اتوار کو تو اسکول میں چھٹی ہوتی ہے اور بعض اسکول میں ہفتے کو بھی چھٹی ہوتی ہے. تو یوں بچوں کے لیے ایک بڑا پیارا سیگمنٹ ہوتا ہے, سیکھنے کو ملتا ہے. اللہ پاک سب کو برکتیں عطا فرمائے. آپ کی کچھ کالز ہیں, کال لیتے ہیں. عبد الواجد بھائی سے میرا سوال یہ تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کا سب سے بڑا کارنامہ کیا تھا؟ کیا کہیں گے عبد الواجد بھائی؟ جی, سب سے بڑا کارنامہ تو یہ تھا کہ امت کا شیرازہ بکھرا جا رہا تھا. اختلافات پیدا ہوتے اور امت تقسیم ہو جاتی, تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری امت کو ایک ہی پلیٹ فارم پہ جمع کر دیا, جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس دن سے لے کے آج تک امت جو ہے عقیدے کے لحاظ سے, عمل کے لحاظ سے الحمدللہ اکٹھی ہے اور حق پر ہے. واہ سبحان اللہ. ایک اور کال لیتے ہیں جی. میرا سوال عدنان چشتی بھائی سے ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے زکوٰۃ نہ دینے والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ جی چشتی صاحب, جو شریعت کا حکم تھا وہ معاملہ کیا. واہ واہ کیا بات ہے. اور ان یہ 2 لفظوں میں کہیں تو وہی معاملہ کیا جو شریعت کا حکم تھا. جی بالکل. اصل میں دیکھیں, جو لوگ, یہ ایک فتنہ تھا جو جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں نمودار ہوا, جنہوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا. اور بعض لوگوں نے جو ہے وہ اصل وہ جو یعنی اس کی جو وجہ تھی اور جو معاملہ تھا وہ یہی تھا, زکوٰۃ انہوں نے روک لی. اور جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا تھا, فرمایا جو لوگ زکوٰۃ دیتے تھے, جن پر زکوٰۃ فرض ہے,
اگر وہ اونٹ کی نکیل اور رسی بھی روک لیں گے نا تو ارشاد فرمایا میں ان کے ساتھ جہاد کروں گا، ان کو چھوڑوں گا نہیں، اس لیے کہ یہ اللہ رسول کے احکامات کو تبدیل کرنے کے مترادف تھا کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جن چیزوں پر زکوٰۃ کا حکم دیا تھا یہ لوگ اس کو منع کرنے والے تھے، اس کو روکنے والے تھے، تو یوں یہ لوگ زکوٰۃ کا انکار کر کے جو اسلام کا فرض ہے اس کا انکار کر کے یہ لوگ مسلمان نہ رہے، تو ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا جو اللہ رسول کا حکم. اللہ اکبر اللہ اکبر. ایک اور کال لیتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین کی. غلام الیاس بھائی کی بارگاہ میں عرض ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امت میں کیا مقام حاصل ہے، اس حوالے سے ارشاد فرمائیے گا. آج ویسے میرا کام آسان ہے، واللگین کی طرف ویسے تو میں آگے بڑھاتا ہوں، آج کالر خود ہی میرا کام آسان کر رہے ہیں. جی غلام الیاس بھائی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یوں کہیں تو جو سلسلے کے شروع کے اندر بھی ہم نے گفتگو کی کہ انبیاء کرام کے بعد کمالات و فضائل میں مخلوق الہی میں سب سے افضل جو ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. الحمدللہ یہ سب وجہ، اور آپ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ بھی ہیں. سبحان اللہ. ایک اور کال لیتے ہیں. جی میرا عبدالواجد بھائی سے یہ سوال ہے کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ کیسے منتخب کیا گیا؟ جواب ارشاد فرمائیں جزاک اللہ خیرا. جی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو خلیفہ مقرر کیا گیا، منتخب کیا گیا، تو وہ تمام صحابہ کرام کے باہمی مشورے سے منتخب کیا گیا، اور اس میں تمام کبار صحابہ جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے علاوہ جتنے بھی صحابہ تھے، اہل بیت تھے، تمام نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی اور متفقہ طور پر آپ کو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد اس امت کا پہلا خلیفہ جو ہے وہ منتخب کیا. کیا بات ہے. اچھا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، غلام الیاس بھی ہم سیرت پر گفتگو کر رہے ہیں، سیرت کا ایک بڑا پیارا ایک پہلو ہے سادگی. سبحان کیا کہیں گے آپ؟ سبحان اللہ، کیا بات ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا جو ایک بڑا زبردست اہم پہلو ہے وہ ہے سادگی. سب سے پہلے تو میں یہاں پر یہ بات بھی کرنا چاہوں گا کہ ہم سب کو یہ سننا بھی چاہیے بھی، جو میں انشاءاللہ ایک واقعہ سناؤں گا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی سیرت کا، کہ بعض دفعہ جب ہمیں بھی کوئی ڈیزگنیشن مل جاتی ہے، کوئی ذمہ داری مل جاتی ہے، کوئی مقام مل جاتا ہے، کوئی رتبہ مل جاتا ہے، تو پھر بعض دفعہ ہمارا بیہیویئر جو ہے اپنے قریب والوں کے ساتھ، کام کرنے والوں کے ساتھ، خاندان والوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ ہم غور کریں تو کسی کا تبدیل ہو جاتا ہے، جو کہ یہ بات درست نہیں ہے. ہمارے معاملات جو کہ ہماری ڈیزگنیشن کے ساتھ ہیں، ذمہ داری کے ساتھ ہیں، وہ الگ ہیں، اپنے ماتحتوں کے ساتھ الگ ہیں، اور جو ہماری فیملی ہے ان کے ساتھ الگ ہیں. تو ہمیں کوئی بھی ذمہ داری ملنے کے بعد ہمارا جو رویہ ہے وہ تبدیل نہیں ہونا چاہیے، اور ایک مسلمان کو اور ایک مومن کو عاجزی اور انکساری والا ہی ہونا چاہیے. اب مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ہیں، سبحان اللہ، پہلے خلیفہ ہیں، اور اتنا آپ کو بڑا مقام حاصل ہوا ہے کہ آپ انبیاء کے بعد سب سے بلند رتبہ رکھنے والے ہیں. اب ان کی ایک عادت مبارکہ تھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ یہ جو آپ کے علاقے کی جو بچیاں تھیں چھوٹی، وہ اپنی بکریاں وغیرہ لے کر آتی تھی تو آپ ان کے دودھ دھو دیا کرتے تھے. تو اب جب آپ کو خلیفۃ المسلمین آپ کو بنایا گیا، پہلے خلیفہ بنے، تو اب جو بچیاں تھیں وہ بھئی اب تو یہ خلیفہ بن گئے، اتنا بڑا عہدہ آپ کو مل گیا ہے، اب یہ کیسے ہوگا؟ تو ایک بچی بھی آپ کے پاس آئی، کیا آپ اب بھی ہماری بکریوں کے دودھ دھویا کریں گے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جی ہاں، میں آپ کے بکریوں کے دودھ بھی دھویا کروں گا. اور پھر بلایا بھی، اور آپ نے جو اپنا ایک سلسلہ تھا ڈیزگنیشن ملنے کے بعد بھی آپ نے اس کو جاری رکھا، اس کو بند نہ کیا. یہ سبحان اللہ آپ کی ایک عاجزی کی ایک اعلیٰ مثال ہے. اسی طریقے سے سبحان اللہ تمامی صحابہ کرام علیہم رضوان جو ہے وہ نیکیوں میں، نیکیوں کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے. اولاً تو اس واقعے کے بعد جو میں نے عرض کی کہ ہر ایک کو اپنا جائزہ لینا چاہیے، اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ جب ہمیں کوئی ذمہ داری یا کوئی بڑی ڈیزگنیشن ہمیں مل جاتی ہے تو پھر ہمارا رویہ اپنے پہلے والوں کے ساتھ کیسا رہتا ہے، بدلتا. اکثر یہ تانا ملتا ہے بھائی شادی کے بعد بدل گئے، ایسا ہوتا ہے؟ ہاں کچھ لوگ ایسا ہوتا ہے، سننے میں آتا ہے، لیکن کچھ لوگ جو نا اس سے بھی دو ہاتھ آگے ہوتے ہیں. میں
جو آپ نے پوچھ لیا تو میں ایک جگہ ایک جو بیکری ہوتی ہے وہاں سے کچھ سامان لیتا تھا. یہ اتنا ملا کہیں نہیں بیکری سے سامان میں لیتا تھا تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر ایک برانڈ کے جو کیک رس ہوتے ہیں نا ان کا اضافہ ہو گیا. اچھا. میں نے پوچھا یہ آپ نہیں رکھتے تھے, آپ نے یہ کیسے رکھا, اور لمیٹڈ تھے. تو وہ کہنے لگے کہ بھائی اتنے عرصے بعد میری شادی ہونے والی ہے اور جو میرے گھر والے ہیں نا وہ اس برانڈ کا یہ استعمال کرتے ہیں, تو میں نے اس لیے پہلے سے رکھ لیا کہ مجھے بعد میں کوئی تانا نہ دے کہ بھائی یہ آپ نے ان کے لیے رکھا. تو خیر اگر گھر والے بھی ہیں تو اگر آپ میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو نہیں ہونی چاہیے تو وہ بھلے سے آپ کے گھر والے ہیں تو ان کے لیے بدلنا بھی چاہیے. اصل یہ میں نے سوال آپ سے لیا نا, میں اس لیے لیا, چلیں تفنن بھی ہو گیا, بدل جاتے ہیں. آپ نے کہا نا کوئی عہدہ ملتا ہے, کوئی مقام ملتا ہے, کہیں بندہ اور جگہ پر پہنچتا ہے تو بدل جاتے ہیں, طبیعتوں میں بدلاؤ آ جاتا ہے. اچھا کوئی کسی بڑی پوسٹ پر بیٹھ جائے, دوستوں میں تھا, کوئی اسکول کی لائف دیکھیں, کالج کی لائف دیکھیں, یونیورسٹی کی کسی ادارے میں ہم ساتھ تھے, اب کسی کو کوئی عہدہ ملا ہے نا, اب بدلاؤ آ گیا. تو یہ بدلاؤ بسا اوقات اپنی ذات کی وجہ سے ہوتا ہے کہ بھائی اب تو میں بڑا ہو گیا, ایک تو یہ ہے. دوسرا ایک ریزن یہ بھی ہوتا ہے کہ بندے کی مصروفیت بڑھ جاتی ہیں. دونوں پہلوؤں کو اگر ہم دیکھیں باپو. جی بالکل, یہ جو بدلاؤ آپ کا آیا ہے اب اس میں ایک مثبت بھی ہو سکتا ہے, منفی بھی ہو سکتا ہے. تو مثبت ہے تو بہت اچھا ہے, یہ ہونا چاہیے کہ ایک ذمہ داری کا اس کے اپنے بھی ذمہ داری کے ایک تقاضے ہوتے ہیں, پروٹوکول ہوتے ہیں, وہ بھی ہونا چاہیے. لیکن اگر یہ منفی ہے تو پھر یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس سے جو آپ کے فیملی والے ہیں وہ آپ سے دور ہو رہے ہیں, آپ کے دوست آپ سے دور ہو رہے ہیں, جو آپ کے ساتھ کام کرنے والے لوگ ہیں وہ آپ سے دور ہو رہے ہیں, تو پھر ایسا بدلاؤ پسند نہیں ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. اب جو میں نے بات کی کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا جو کردار ہے ہم سب کے سامنے ہے, بالخصوص جن کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی سیرت پر جو آپ گفتگو کر رہے ہیں, تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف میں ایک جو ہے وہ بوڑھی مائی رہتی تھی, تو ان کے گھر کا آپ بعض دفعہ رات میں جا کر کام کیا کرتے تھے, صفائی وغیرہ کر دینا, ان کے دیگر کام کر دینا. تو کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے دیکھا, جب میں پہنچا وہاں پر اس مکان پر میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ پہلے سے کام ہوا ہے, پہلے ساری چیزیں جو آپ آ کر کرتے تھے وہ سارا کام ہوا ہے, ایک نیکی کا کام تھا. آپ بڑے حیران ہوئے, تو آپ نے کہا میں ایک دن پیچھے رہ گیا, چھپ گیا, دیکھا بھئی کون کام کر کے جا رہا ہے. تو دیکھا کہ سبحان اللہ, مسلمانوں کے پہلے خلیفہ خلیفۃ المسلمین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے تھے اور آ کر ان کے گھر کا کام آپ کر کے جاتے تھے. اب پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو آپ نے فرمایا بے شک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیکیوں میں مجھ سے آگے بڑھ جاتے ہیں, برتری لے جاتے ہیں, زیادہ نیکیاں کرتے ہیں. تو اب یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا کردار تھا کہ وہ نیکیوں کے اندر بھی پہل کیا کرتے تھے, جلدی کیا کرتے تھے, اور کسی کی مدد کرنے میں پیچھے نہیں ہٹتے تھے. کیا آپ امیر المؤمنین ہوں, خلیفۃ المسلمین ہوں, سب سبحان اللہ. اور یہ تمام تر چیزیں ملی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے, آپ کی زندگی سے, اور اس کو پھر صحابہ کرام نے لیا اور اسی کو لے کر آگے چلے. اور یہ تمام تر چیزیں ہمارے لیے بھی ہیں, ہمیں بھی اس کو سننا چاہیے, سیکھنا چاہیے, اس پر عمل کرنا چاہیے. اگر ہم اپنی نیتوں پر غور کریں, اپنے بارے میں غور کریں کہ ہمیں ان اسلاف کی زندگیوں کو جو ہم سیرت کو بیان کر رہے ہیں مدنی چینل کے ناظرین, ہمارے لیے سیکھنے کو بہت کچھ ہے. اگر ہم عمل پیرا ہو جائے نا, یقین کریں ہماری زندگی بڑی بہترین ہو جائے گی. کوئی کسی بھی پہلو سے دیکھنا چاہے کہ میرے لیے یہ عمل میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں, اس میں کس ہستی کو رول ماڈل کی حیثیت سے لوں, سب سے پہلے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین انداز میں لیا ہے, حضور کی ہر ادا کو لیا ہے. یعنی کہ آپ اسی سے اندازہ لگا لیں کہ کبھی ایک صحابی گزر رہے ہیں تو ایک اونٹنی کو چکر لگوا رہے ہیں, کہا کیوں لگوا رہے ہیں, کہا حضور نے لگوائے تھے. کوئی وضو کر کے مسکرا رہے ہیں, کیوں مسکرا رہے ہیں, کہا حضور مسکرائے تھے. کہیں ایک درخت سے گزرے ہیں تو جھک کر گزر رہے ہیں, کہ آپ کیوں گزر رہے ہیں جی ایسے, کہا کہ یہ ایک مرتبہ یہ درخت جب چھوٹا تھا حضور گزرے تھے, جھک کر گزرے تھے, تو میں بھی یوں ہی حضور کی ادا کو ادا کر رہا ہوں. تو صحابہ کرام نے تو ہر اعتبار سے حضور کو یعنی کہ آپ دیکھیں کہ جب عمل بھی کیا نا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے, کوئی ری ایکشن دیا ہے, صحابہ کرام نے اس ری ایکشن کو بھی ایکسپٹ کیا اور پھر وہ اس پر عمل پیرا ہوئے. یعنی مسکرائے, وضو کیا مسکرائے, صحابی مسکرا رہے ہیں, کیوں, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے تھے. یہ ادائیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ہم لیں گے تو انشاءاللہ ہم دنیا اور آخرت میں فلاح پائیں گے. آپ کی کچھ مزید کالز ہیں, کال لیتے ہیں.
شوکت حسین اتاری عرض کر رہا ہوں قادر پور راما مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے۔ ماشاءاللہ سلسلہ کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے اس وقت مدنی چینل پر دیکھ رہے ہیں، اور ذکر خیر ہو رہا ہے عاشق اکبر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ دل کو سرور مل رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحابہ کا عشق عطا فرمائے، اہل بیت کی محبت نصیب فرمائے۔ نعت خان اسلامی بھائی سے گزارش کروں گا چند اشعار سنا دیں، مدینے دیاں پاک گلیاں۔ واہ، بہت پیارے کلام کی آپ نے فرمائش کی، اللہ آپ کو سلامت رکھے جی۔ ایک اور کال لیتے ہیں۔ مدی رنان ناز آل دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے۔ بہت شکریہ آپ کا جی۔ مدنی چینل کے ناظرین آپ سے ریکویسٹ کروں گا، بلکہ بالخصوص اس وقت تو فیس بک اور یوٹیوب کے ناظرین سے گزارش کروں گا کہ ہو سکے تو اس نیکی کی دعوت کو آگے شیئر کر دیں۔ آپ کا ایک شیئر بہت سو کی زندگی کو بدل سکتا ہے، چونکہ یہ نیکی کی دعوت ہے جو بیان کی جا رہی ہے۔ انشاءاللہ جب آگے پہنچے گی، آپ شیئر کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کے جو فرینڈز ہیں ان تک بھی یہ نیکی کی دعوت پہنچ جائے گی۔ اور میں آپ سے یہ بات پھر بھی کہوں گا ایک مرتبہ، چونکہ تقریباً روزانہ یہ دہرائی جاتی ہے، آج بھی یہ دہراؤں گا کہ آپ یہ چیز اگر شیئر کریں گے نا، بہت سی چیزیں ہم شیئر کر رہے ہوتے ہیں، کوئی پوسٹ شیئر کر رہے ہیں، کبھی کیا شیئر کر رہے ہیں، آپ نیکی کی دعوت شیئر کریں، انشاءاللہ یہ ثواب جاریہ بنے گا۔ جو بھی اس پر عمل کرے گا، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اس کی زندگی میں اگر مثبت انقلاب آتا ہے، وہ نیکی کی دعوت سنتا ہے، وہ ثواب کا حقدار بنے گا، انشاءاللہ آپ کو بھی اللہ پاک اتنا ہی ثواب عطا فرمائے گا۔ تو ضرور اس نیکی کی دعوت کو آگے شیئر کیجئے۔ ایک اور کال لیتے ہیں آپ کی۔ انتظار حسین حافظ آباد سے بات کر رہا ہوں۔ آج میری شاہ صاحب سے فرمائش ہے کہ وہ کلام سنا دیں، میرے پیر بھی ہر دم خیر ہو گئے، میرے پیر بھی ہر دم خیر ہو گئے۔ کیا بات اللہ خیرہ۔ آمین آمین آمین۔ ایک اور کال لیتے ہیں۔ حکیم غلام دستگیر قادری فرام میاں چنو، جو امیر اہل سنت کے لکھے ہوئے ہیں نا کلام، دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی۔ نعت خان اسلامی بھائی کی گزارش ہے کہ یہ کلام سنا دیں، دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی۔ جزاک اللہ خیرہ۔ انشاءاللہ آمین آمین وائیاک۔ انشاءاللہ لے لیتے ہیں جی، ایک اور کال لیتے ہیں۔ غلام طاہر اتاری لاہور سے عرض کر رہا ہوں، شاہ صاحب مجھے یہ کلام سنا دیں۔ کس قدر پر نور ہے صورت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ جزاک اللہ خیرہ۔ آمین آمین وائیاک، اللہ آپ کو سلامت رکھے جی۔ ایک اور کال لیتے ہیں۔ غوث محمد اتاری فیصل آباد، دو کلام کی فرمائش، مدینے کی پاک گلیاں اور آفتہ ہے جے کس شہنشاہ کا۔ واہ جی واہ، کیا بات ہے بھائی، کیا شان ہے آپ کی ماشاءاللہ، دو کلاموں کی فرمائش۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے جی، مرحبا، ہم قبول کرتے ہیں جی۔ اگلی کال لیتے ہیں۔ زین شہزاد اتاری لیے سے عرض گزار ہوں۔ سید ثاقب شاہ صاحب ماشاءاللہ کافی کمال کا پروگرام چل رہا ہے، اور ماہنامے کی ماشاءاللہ کافی ترغیب دلائی جا رہی ہے۔ انشاءاللہ ہم نیت کرتے ہیں ماہنامہ کی بکنگ کی، انشاءاللہ اللہ پاک کرم فرمائے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے جی۔ بالکل آپ نے ہمیں یاد بھی کروایا، ماہنامہ فیضان مدینہ، سبحان اللہ۔ کل ہم نے مستقل پروگرام اسی پر کیا ہے، آج بھی آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ ابھی تک اگر کسی نے ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ نہیں کروائی تو اس کی بکنگ لازمی کروا لیجئے۔ کل جن کا نام آیا تھا تو ہم نے اپنی ٹیم سے کہہ دیا تھا کہ ان سے رابطہ کر لیں گے، انشاءاللہ 12 ماہنامہ فیضان مدینہ ان کی طرف گفٹ کی صورت میں بھیجے جائیں گے۔ تو آپ بھی مدنی چینل کے ناظرین حصہ لیجئے، انشاءاللہ یہ روزانہ کی بنیاد پر ہم کچھ نہ کچھ یہاں سے بیان کرتے رہیں گے۔ میں آج آپ کے سامنے ایک چیز شیئر کر دیتا ہوں، جیسے گھر میں اگر جھگڑے ہوتے ہوں تو کیا کیا جائے۔ گھر میں کسی گھر میں اگر یہ پریشانی ہے کہ جھگڑے ہوتے ہیں تو کیا کریں۔ ہر نماز کے بعد 100 بار روزانہ پڑھیں، یا ودود یا سلام، یا ودود یا سلام، یا ودود یا سلام۔ واؤ کے اوپر زبر ہے، دال اور واؤ ہے، یا ودود یا ودود یا سلام۔ انشاء اللہ الکریم گھر میں محبت بھری فضا قائم ہو جائے گی۔ یاد رکھیے اول آخر ایک بار درود پاک پڑھنا ہے، تا حصول مراد وظیفہ جاری رکھیے، یعنی جب تک یہ معاملات گھر میں لڑائی جھگڑے ختم نہیں ہو جاتے آپ تب تک یہ کرتے رہیے۔ یہ آپ کو ملے گا ماہنامہ فیضان مدینہ میں، الحمدللہ وظائف ملیں گے، اس کے علاوہ بہت سی چیزیں الحمدللہ ملتی ہیں۔ کل بھی ذکر کیا گیا تھا کہ اس میں کن کن کے لیے سب سے پہلے قرآن و حدیث سے بات ہے، سیرت پر بات کی گئی ہے، مدنی مذاکرے کے سوال جواب ہیں، دارالافتاء اہل سنت کا ایک اس میں کالم ہے، مختلف مضامین ہے، تاجروں کے لیے بزرگان دین کی سیرت ہے،
متفرق جو چیزیں یہ ہیں، قارئین کے صفحات ہیں، بچوں کا ماہنامہ فیضان مدینہ، اسلامی بہنوں کا ماہنامہ فیضان مدینہ، اور اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو. تو آپ اس کو ضرور بکنگ کروائیے. بکنگ کے لیے کل بھی عرض کیا تھا، انشاءاللہ کچھ دیر میں اسکرین پر بھی آ جائے گا کہ آپ کس انداز میں بکنگ کروا سکتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پر کہ رنگین شمارہ اگر بک کروانا چاہتے ہیں تو کتنے کا ہے، سادہ شمارہ کروانا چاہیں تو کتنے کا. رنگین شمارہ 3700 روپے کا ہے، یعنی رنگین ماہنامہ فیضان مدینہ اگر بک کروانا چاہتے ہیں تو 3700، اور اگر سادہ اگر بک کروانا چاہتے ہیں تو وہ 2300 روپے میں ہے. تو اس کی معلومات حاصل کرنا چاہیں تو آپ کی اسکرین پر نمبر شو ہو رہے ہیں، ان نمبرز پر آپ رابطہ فرما لیں. اللہ پاک تمام دیکھنے سننے والوں کو برکتیں عطا فرمائے. اور میں آج بھی قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کی دعا آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں جو ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ کروانے کے حوالے سے ہے. یا رب المصطفیٰ و طفیل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کوئی ماہنامہ فیضان مدینہ کی کم از کم 1 سال کے لیے بکنگ کروائے اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دلائے، اور یا اللہ پاک جو میرا مدنی بیٹا یا مدنی بیٹی اس ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ اور ترغیب کے معاملے میں حصہ لے، اس پر ان سب سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا اور ایمان کی سلامتی کی مہر لگا دے. اس سے پہلے موت نہ آئے جب تک تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خواب میں جلوہ نہ دیکھ لیں. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کتنی پیاری دعا ہے. ولی کامل کی دعا سے حصہ پانے کے لیے مدنی چینل کے ناظرین آپ ضرور حصہ لیجئے، بکنگ کروائیے. انشاءاللہ عز و جل آپ کے گھر میں بیٹھے آپ کے پاس یہ علم کا ایک خزانہ آپ کے پاس پہنچے گا انشاءاللہ. بہت معلوماتی یہ ہے، اللہ نے چاہا تو آپ کا دل خوش ہو جائے گا، پڑھیں گے آپ کو بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ. کال لیتے ہیں شاہ صاحب، یہ جو دعا آپ نے بتائی ہے امیل سنت کی، یہ صرف اردو ماہنامہ بکنگ کروانے والے کو ہے یا انگلش اور عربی والے کے لیے ہے؟ جی بالکل، اگر کوئی انگلش ماہنامہ کرواتا ہے یا سہ نامہ ہے، اگر انگلش والا ہے اس کے لیے بھی یہی دعا ہے چونکہ اس کا بھی یہی کام ہے. اچھا جی، اور اچھا عربی والا یہاں پر میرے پاس نہیں ہے جی، عربی میں آن لائن ہوتا ہے. واہ جی واہ، چلیں جی عربی میں آن لائن ہے، دیگر کچھ سندھی زبان میں بھی ہے. بہرحال کسی بھی انداز میں آپ اگر اسے اپنے پاس کر لیتے ہیں تو اللہ نے چاہا تو اس سے امیر علیہ سنت کی دعاؤں سے حصہ میں ضرور مل جائے گا. آپ کی کال ہے. کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے الحمدللہ بہت اچھا پروگرام ہے. شاہ صاحب کو اللہ تبارک و تعالیٰ دن دگنی رات دگنی ترقی عطا فرمائے. دعوت اسلامی زندہ باد. گزارش ہے کہ یہ کلام سنا دیں کہ فراق مدینہ میں دل غم زدہ ہے. کیا بات ہے جی، اللہ آپ کو سلامت رکھے. ایک اور کال لیتے ہیں آپ کی. نعت خان اسلامی بھائی سے گزارش ہے کلام سنا دیں، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے. واہ کیا بات ہے جی، کال لیتے ہیں. مجھے ایک نعت حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، یہ نعت بھی سنا دیں. جزاک اللہ. صحیح ہو گیا جی. چلیں جی، اللہ آپ کو سلامت رکھے. کچھ کالز بھی ہیں آپ کی، میسیجز بھی ہیں. کالز تو ہم نے آپ کی لے لی ہیں جی، جزاک اللہ. میسیجز لے لیتے ہیں آپ کے. اچھا جی، آج ہمارے ساتھ کون کون ہیں جی؟ کہہ رہے ہیں جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شاہ صاحب کیسے ہیں جی؟ اللہ پاک کا بہت کرم ہے، اس کا احسان ہے، دامن مصطفیٰ ہاتھوں میں ہے. میری التجا ہے کہ آج میرے بچوں کے بابا کی پہلی برسی ہے، ان کے لیے دعائے مغفرت اور ایصال ثواب کرتے ہیں. اللہ پاک مرحوم کی بے حساب مغفرت فرمائے، انہیں غریق رحمت فرمائے، اور میں انشاءاللہ عز و جل ایصال ثواب کا بھی جو میرے نامہ اعمال میں ٹوٹے پھوٹے نیک اعمال ہیں میں ان کو ایصال ثواب کرتا ہوں. اللہ پاک ان کی بے حساب مغفرت فرمائے. محمد وسیم بھائی ہیں سرگودا سے، کلام سنا دیں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے. ٹھیک ہو گیا جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حضرت بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کلام سنا دیں. ٹھیک ہو گیا جی. زبیر بھائی ہیں جی، شاہ صاحب کیا حال ہے جی؟ اللہ پاک کا بہت کرم، اس کے رسول کی پیاری پیاری میٹھی میٹھی نگاہیں جی، دامن مصطفیٰ ہاتھوں میں. اب تو مدنی بھائی کو بلا ہی لیں کہ 2 ہفتوں سے تو زیادہ ہو گیا ان کو آئے ہوئے. نعت خان بھائی سے عرض ہے کہ یہ کلام سنا دیں، مدینے کو جائیں یہ جی چاہتا ہے. جی اللہ نے چاہا تو ٹیم سے عرض کر دیتے ہیں، آپ کا میسج پہنچ بھی گیا ہماری ٹیم تک، تو مدنی بھائی کو بلا لیں جی. امید ہے آپ مدنی فرید بھائی کا کہہ رہے ہوں گے. اچھا جی، میں متی الرحمان ہوں، یہ نعت سنا دیں حال دل کس کو سنائیں. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا جی، سید صاحب پروگرام میں خالد بھائی کو کب بلائیں گے؟ کافی دیر ہوگی، خالد بھائی نہیں آئے. نعت خواں بھائی سے عرض ہے کہ یہ کلام سنا دیں، مدینے کے والی
دو عالم کے داتا جی انشاءاللہ عز و جل خالد بھائی جیسے ہی ہمیں وقت عطا فرمائیں گے تو انشاءاللہ پروگرام کا حصہ ہوں گے. سیالکوٹ سے میسیج ہے جی ماشاءاللہ عز و جل آج کا سلسلہ دیکھنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. ماشاءاللہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور یار غار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر سننے کی برکتیں حاصل ہو رہی ہیں. نعت خواں اسلام بھائی سے منقبت صدیق اکبر سننے کا کہا گیا جی. بلا حساب مغفرت کی دعا اللہ تعالیٰ آپ کی ہم سب کی بلا حساب مغفرت فرمائے. آپ سب حاضرین کیسے ہیں جی؟ اللہ پاک کا کرم ہے جی. حاضرین بالکل ٹھیک ہے. آج عدنان چشتی بھائی بھی تشریف لائے ہیں. بہت شکریہ جی عدنان چشتی صاحب آپ کا, آپ تشریف لائے. مرحبا الحمدللہ رب العالمین. میری نعت خواں بھائی سے گزارش ہے کہ یہ کلام سنا دیں. یا نبی سب کرم ہے تمہارا. بہت شکریہ جی. آپ سب کو 1200 مرتبہ درود پاک کا تحفہ. واہ واہ. کلام بھی سنا دیں. میرا دل میری جان مدینے والے. مظفر گڑھ سے میسیج ہے جی. بہت شکریہ آپ کا جی. بہت پیارا آپ نے تحفہ پیش کیا جی. درود پاک کا تحفہ. سبحان اللہ. اللہ سلامت رکھے آپ کو. کلام سنا دے جی. آنکھوں کا تارا نام محمد. صحیح صاحب کیسے ہیں جی؟ اللہ پاک کا کرم ہے جی. دعائے مدینہ کی درخواست ہے جی. اللہ پاک آپ کو جلد از جلد پیارا پیارا میٹھا میٹھا مدینہ دکھائے. کلام سنا دیں. کیا کروں کہ یاد آتی ہے سنہری جالیاں. اللہ اکبر. اچھا جی. کلام سننا ہے. دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو. واہ. عبدالحفیظ بھائی نے یہ میسیج کیا جی مظفر گڑھ سے. ثاقب بھائی کیسے ہیں آپ؟ یہ کلام سنا دیں. حال دل کس کو سنائیں جی؟ اللہ پاک کا کرم ہے جی. میں خیر و عافیت سے ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نعت خواں اسلام بھائی سے عرض ہے کہ یہ کلام سنا دیں. اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا. واہ. میری پسند کے کلام کے اپنے فرمائش کی ہے جی. اللہ پاک آپ کو بار بار مکہ مدینے کی بعد اب حاضری عطا فرمائے. غلام نبی اتاری ہے جی خانپور سے. ماشاءاللہ سلسلہ بہت اچھا ہے. حضور مجھے یہ کلام سنا دیں. مجھے مدینے کی دو اجازت. اپنے بھی بڑے پیارے کلام کی سبھی عاشقان رسول نے جنہوں نے فرمائش کی ہے, کالز کی ہیں, اچھے اچھے کلاموں کی فرمائشیں کی ہیں. ظاہری بات ہے جو کلام ہے ذکر اللہ اور اس کے رسول کا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کے پیاروں کا ذکر ہے تو اچھا ہی ہے. سبحان اللہ. اللہ پاک آپ سب کو برکتیں عطا فرمائے. کچھ آپ کے کمنٹس بھی لے لیتے ہیں اور کمنٹس لینے سے پہلے میں پھر عرض کروں گا کہ جنہوں نے ابھی تک شیئر نہیں کی وہ ضرور اس نیکی کی دعوت کو شیئر کر دیں. محسن سعید بھائی ہیں جی ہماری حوصلہ افزائی کر رہے ہیں جی ماشاء اللہ کہہ کر. عدنان بھائی چونکہ یہ سوال کرتے ہیں جی کیسے حوصلہ افزائی کر رہے ہیں جی؟ ماشاء اللہ کہہ کر حوصلہ افزائی کر رہے ہیں جی. اللہ سلامت رکھے جی. احمد شاہ صاحب ہمارے ساتھ. بہت شکریہ جی. آپ بھی ماشاء اللہ کہہ کر حوصلہ افزائی کر رہے ہیں جی. احمد عبد الرحمان بھائی ہیں جی ہمارے ساتھ. بہت شکریہ آپ کا جی. اللہ آپ کو سلامت رکھے. پھول بھیجے انہوں نے جی. محمد حسین بھائی ہمارے ساتھ ہیں جی. دعا میں یاد رکھیں جی. اللہ آپ کو سلامت رکھے. پھول کی ایک تصویر بھیجی ہے جی آپ نے. اللہ سلامت رکھے. علی شیر بھائی ہیں جی ماشاء اللہ سبحان اللہ. بہت شکریہ آپ کا جی. ناصر علی خان صاحب ہیں جی. کہہ رہے ہیں جی السلام علیکم. ثاقب شاہ صاحب پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت پیارا ہے. کہہ رہے ہیں جی میری بیٹی بیمار ہے ان کے لیے دعا کر دیں. اللہ پاک آپ کی بیٹی کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. ان کو شفاء کاملہ عطا فرمائے. ان کی تمام بیماریاں بیمار کربلا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ دور فرمائے. ہمارے جامعۃ المدینہ حبیبیہ دورجی کالونی کے ایک طالب علم ہے عبد المعید اتاری. وہ بھی بیمار ہے. ڈینگی ہو گیا ان کو. اللہ پاک انہیں بھی صحت عطا فرمائے. شفاء کاملہ عاجلہ اللہ پاک اپنی رحمت سے عطا فرمائے. محمد ریاض مدنی بھائی ہیں جی. منقبت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنا دیجیے انشاءاللہ. بہت شکریہ آپ کا جی. عابد علی بھائی ہیں جی. بہت شکریہ. رشید بھائی ہیں ہمارے ساتھ. بہت شکریہ جی. کون ہے جی؟ قاری عبد القدیر بھائی ہیں جی. قاری عبد القدیر گلڑوی. بہت شکریہ آپ کا جی حوصلہ افزائی کرنے کا. نصر اللہ خان صاحب ہیں ہمارے ساتھ. حسن چاند بھائی بھی ہیں ہمارے ساتھ ہیں. کہہ رہے ہیں جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انہوں نے کلام سننی ہے جی. کلام سننا ہے کون سا؟ سکون پایا ہے بے کسی میں. بہت شکریہ جی. غلام نبی اتاری ہیں ہمارے ساتھ. کہہ رہے ہیں جی ماشاء اللہ بہت اچھا سلسلہ ہے. اللہ پاک تمام مدنی چینل کے عاشقان رسول کو نظر بد سے بچائے. آمین. بہت شکریہ آپ کا جی. اچھا جی. خان صاحب ہیں ہمارے ساتھ. کہہ رہے ہیں جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. نعت خواں بھائی سے درخواست ہے کہ نعت سنا دیں. میں بندہ عاصی ہوں. کلام سننے کا کہا ہے جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی. کہہ رہے ہیں جی دعاؤں میں یاد رکھیں گے والدین اور ہماری بخشش کے لیے دعا فرما دیں. اللہ آپ کی والدین کی اور ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے. ظہیر نظامی بھائی کہہ رہے ہیں جی ماشاءاللہ پروگرام بہت اچھا ہے. بہت شکریہ آپ کا جی. دعاؤں کا بھی کہا آپ نے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. سگی اتار قادری
کہہ رہے ہیں جی سلام دعاؤں کی درخواست. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے جی. موسیٰ بٹ صاحب ہیں جی ہمارے ساتھ, کہتے ہیں جی اچھا جی دعا کا کہہ رہے ہیں, اللہ آپ کو سلامت رکھے. کہہ رہے ہیں جی کچھ قرض ہے جلد اتر جائے اور مدینہ پاک کی وعدہ حاضری اللہ کرے, جلد از جلد آپ کا قرض اترے اور جلد از جلد آپ اس سے بھی جلدی آپ پیارے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں. طاہر حمید بھائی کہہ رہے ہیں دل کملا جھلا ضد کردہ, لواں ترلے تے مندہ گل کوئی نہیں, میں آکھنا چلیا چپ کر جا, کہندہ باج مدینے دے حل کوئی نہیں. کیا بات ہے جی. آپ سب کی بارگاہ میں محبت بھرا سلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فراز نظامی بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. آپ سب کیسے ہیں جی؟ اللہ رسول کا کرم, میں خیر و عافیت سے, اور بلغین کے مسکراتے چہرے بھی آپ کے سامنے ہیں. حسن ظن یہی ہے کہ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. اللہ پاک سب کو سلامت رکھے جی. انہوں نے کلام سننا جی, بلا لو ہم غریبوں کو, بلا لو یا رسول اللہ. اچھا جی محمد زبیر بھائی ہیں جی, کہہ رہے ہیں السلام علیکم مدنی بھائی جان. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بھائی جان اللہ آپ کو سلامت رکھے جی. نعت خواں بھائی سے عرض ہے کہ یہ اشعار سنا دیں, آج اشک میرے نعت سنائیں تو عجب کیا. بہت شکریہ. نصر اللہ خان صاحب ہیں جی, کہہ رہے ہیں جی اسلام آباد سے, یہ میسج کر رہے ہیں نعت شریف سنا دیں, گناہوں کے سے یا کیا, پتہ نہیں سمجھ میں نہیں آ رہا کیا لکھا ہے جی, کیا فرما رہے ہیں. ہاں چلیں یہ ہم سمجھ لیتے ہیں. عدنان شیخ صاحب کو اللہ سلامت رکھے جی, وہ ہماری اصلاح فرما رہے ہیں کہ شاید یہ کہنا چاہ رہے ہیں گناہوں سے ہمیں بچایا الہی. ٹھیک ہو گیا جی, چلیں اسی کو لے لیجئے گا. یاسر بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں, حافظ عمران بھائی ہمارے ساتھ ہیں, محسن سعید بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں, حوصلہ افزائی فرما رہے ہیں جی. اللہ آپ سب کو برکتیں عطا فرمائے. جتنے عاشقان رسول نے کمنٹس کیے ہیں, کچھ دعاؤں کے کمنٹس بھی تھے, اللہ پاک آپ سب کو صحت والی, سلامتی والی, عافیت والی, نیکی والی لمبی زندگی عطا فرمائے. جو بیمار ہیں اللہ انہیں صحت عطا فرمائے, جو پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانیاں اپنی رحمت سے دور فرمائے. ثاقب شاہ صاحب کی طرف بڑھتے ہیں, کلام شامل کرتے ہیں. صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حال دل کس کو سنائیں, آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں, آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں, آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں, آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں, آپ کے ہوتے ہوئے میں غلامی
سنہری جالیاں کیا کروں کہ یاد آتی ہے سنہری جالیاں دل میں ایک ہلچل مچاتی ہے سنہری جالیاں جو یہاں پہنچا وہ آقا کی شفاعت پا گیا جو یہاں پہنچا وہ آقا کی شفاعت پا گیا راہ جنت کے دکھاتی ہے سنہری جالیاں راہ جنت کے دکھاتی ہے سنہری جالیاں اپنی پلکوں سے انہیں میں چومتا ہوں دیر تک اپنی پلکوں سے انہیں میں چومتا ہوں دیر تک دل میں جب بھی جگمگاتی ہے سنہری جالیاں عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں ہے عزت رسول اللہ کی عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا بٹتی ہے کونین میں بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی ٹوٹ جائیں گے گناہگاروں کے فوراً دو پل ٹوٹ جائیں گے گناہگاروں کے فوراً دو پل حشر میں کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو پھر تو خلوت میں عجب انجمنا لائی ہو دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے کب وہ چاہے کہ میری
حشر میں رسوائی ہو تب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو اسی کی قسمت پہ فدا تخت شہی کی راحت خاک تیرا پہ جسے چین کی نیند آئی ہو خاک تیرا پہ جسے چین کی نیند آئی ہو دل میں ہو یاد تیری کوشش تنہائی ہو. منقبت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دیکھا نہ کوئی یار ابو بکر کے جیسا دیکھا نہ کوئی یار ابو بکر کے جیسا احمد کا طرفدار ابو بکر کے جیسا احمد کا طرفدار ابو بکر کے جیسا احمد کا طرفدار ابو بکر کے جیسا وہ غار میں نذرانہ جاں ان پہ لٹائے جاں ان پہ لٹائے وہ غار میں نذرانہ جاں ان پہ لٹائے کیا کوئی کرے پیار ابو بکر کے جیسا کیا کوئی کرے پیار ابو بکر کے جیسا کیا کوئی کرے پیار ابو بکر کے جیسا فرمایا علی نے کہ مصلی نبی کا مصلی نبی کا فرمایا علی نے کہ مصلی نبی کا کوئی نہیں حقدار ابو بکر کے جیسا کوئی نہیں حقدار ابو بکر کے جیسا. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا شان ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی. مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا ٹاپک آج کا چل رہا ہے سیرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی. آپ کی سیرت کے بہت سے پہلو ہیں. میں چاہوں گا عبد الواجد بھائی آپ کی عبادت، آپ کا خوف خدا، اس پر آپ کچھ ارشاد فرمائیں. جی شاہ صاحب، صحابہ کرام علیہم الرضوان تمام کے تمام خوف خدا رکھنے والے تھے، لیکن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو خوف خدا تھا اس کی اپنی ہی شان تھی. ایک یہ ہوتا ہے کہ کسی کو خوف ہو اور وہ اس خوف کو صرف فیل کرے، اور ایک یہ ہوتا ہے کہ خوف خدا بھی ہو اور اس کے بعد عمل کی توفیق بھی ہو. آپ نے بہت سے لوگ دیکھے ہوں گے کہ جب دعا ہوتی ہے تو وہ روتے ہیں، جب ان کے سامنے جہنم کا ذکر ہو، آخرت میں پیش آنے والی سختیوں کا ذکر ہو تو وہ خوف کی وجہ سے آنسو بہاتے ہیں. تو یہ بہت محمود عمل ہے اور ہونا بھی چاہیے، اور اس پر بہت زیادہ خوشخبریاں بھی ہیں کہ جس کا اللہ کے خوف سے مکھی کے سر کے برابر بھی آنسو نکلا تو اللہ رب العزت قیامت کے دن اس پہ رحمت فرمائے گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہونا یہ چاہیے کہ آدمی ان اعمال سے بھی توبہ کرے، ان اعمال کو بھی چھوڑ دے کہ جو اعمال اللہ اور اس کے رسول کو پسند نہیں ہیں اور جو گناہ کے زمرے میں آتے ہیں. تو بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں رونے والی آنکھ تو نصیب ہوتی ہے لیکن انہیں توبہ نصیب نہیں ہوتی. اللہ اکبر. وہ روتے تو ہیں لیکن وہ برے اعمال میں بھی مصروف رہتے ہیں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. اللہ. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہ ہے کہ آپ کو خوف خدا بھی حاصل ہے اور آپ کا عمل بھی آپ کے خوف کے ساتھ ساتھ ملا ہوا ہے.
حضرت صدیق اکبر کے بارے میں آتا ہے کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ، جی، جو برا عمل کرتا ہے تو اس کو اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور میں نے یہ آیت سنی تو صحابہ فرماتے ہیں کہ صدیق اکبر کی حالت یہ ہوئی کہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ اس آیت نے میری کمر توڑ دی۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت کے خوف کا ایسا غلبہ ہوا کہ آپ فرماتے ہیں کہ اس خوف کا جو ظہور ہے میری باڈی پر بھی ہوا، فزیکلی بھی مجھے اپنے پہلو میں درد محسوس ہونا شروع ہو گیا، نہ صرف فیلنگ بلکہ اس فیلنگز نے آپ کے جسم مبارک کا بھی احاطہ کر لیا۔ تو یہ خوف خدا کی حالت ہے۔ پھر مزید دیکھتے ہیں کہیں آپ فرما رہے ہوتے ہیں کہ کاش میں کسی مومن کے پہلو کا بال ہوتا، یعنی میں ہوتا ہی نہ، اپنا وجود ہی ان کو اپنے لیے بوجھ لگتا ہے، اتنا وہ اللہ رب العزت سے ڈرتے ہیں۔ کہیں فرمایا کاش میں گھاس ہوتی کہ جو بس ایسے ہی ختم ہو جاتی، کاش میں درخت ہوتا کہ جسے کاٹا جاتا اور اس کے بعد اس کو استعمال کیا جاتا اور اس کا نام و نشان نہ رہتا۔ تو یہ خوف کا غلبہ اور اللہ رب العزت کی بارگاہ سے جو محاسبہ ہوگا، جو حساب و کتاب ہوگا، اس کا تصور کر کے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیت یہ ہو جاتی ہے۔ تو اس سے جو ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ تو صدیق اکبر تھے، وہ تھے جو جنتی صحابی تھے، عشرہ مبشرہ میں سے تھے، جن کو خود نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنتی فرمایا۔ یہ تو وہ تھے کہ جن کی شان میں آیتیں اتری ہیں، جنہیں قرآن متقی اور اتقی کہتا ہے، یہ تو ان کی شان ہے۔ تو ہم کہاں ہیں؟ ہمارے اعمال تو کہیں بھی نہیں ہیں، ہم تو کسی بھی جگہ نیکی کرتے ہوئے بعض اوقات نظر ہی نہیں آتے۔ تو ہمیں ان سے زیادہ ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور ہم اس بات کے زیادہ مستحق ہیں کہ ہمارے دل میں خوف ہو اور ہمارا عمل نیک ہو۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ عدنان بھائی، آخری سوال آپ کی طرف بڑھاؤں گا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ ہم پھر کیسے سیکھیں؟ جی شاہ صاحب، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو سیرت ہے اس سے ہمیں بہت ساری چیزیں جو ہے وہ سیکھنے کو ملتی ہیں۔ صداقت، سچائی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک پہچان اور آپ کی علامت ہے۔ تو جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے والا ہے اس کا انداز بھی یہی ہو کہ جھوٹ کو قریب نہ آنے دے اور سچائی سے اپنے آپ کو دور نہ کرے، ہمیشہ سچ بولے۔ دوسرا، نبی کریم اپنی جو زندگی ہے وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں گزارنا۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد حضور کے فراق میں جو آپ کی کیفیت تھی، اللہ کریم جو ہے وہ اس کا کچھ حصہ ہمیں بھی نصیب فرمائے کہ جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس نے دیگر لوگوں سے جو ہے وہ ممتاز کر دیا تھا۔ اسی طرح جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت جب فرمایا کرتے تھے تو اس کے اندر بھی جو آپ کا انداز تھا وہ بھی بے مثل و بے مثال ہے۔ ایک بات جو آپ کی سیرت کے اندر ہے اور آپ اس کو بیان فرماتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کبھی کسی سواری پہ سوار ہوتے ہیں نا، اونٹنی پر سوار ہیں جیسے، تو رسی جو ہے وہ گر گئی ہے یا کوڑا جو ہوتا تھا اس کو چلانے کے لیے وہ گر جاتا، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری کو بٹھاتے، اونٹ کو بٹھانا اور پھر اس کو اٹھانا یہ ایک کام ہے اور وقت لگتا ہے اس میں، اور اس سے کم وقت لگتا ہے اس بات میں کہ کسی شخص کو کہا جائے بھئی یہ اٹھا کے مجھے پکڑا دو۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی سوال نہیں کرتے تھے، سواری کو بٹھاتے، نیچے اتر کے پھر اس کو اٹھاتے اور پھر اپنی سواری پر جو ہے وہ سوار ہوا کرتے تھے۔ جب کسی نے پوچھا کہ آپ ایسا کیوں نہیں کرتے، ہمیں حکم فرمائے جی ہم آپ کے کام کرنے کے لیے حاضر، تو آپ فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے یہ وعدہ کیا تھا، اللہ کے محبوب نے مجھ سے بیعت کی تھی، بیعت لی تھی اس بات کی کہ تم کسی بندے سے سوال نہیں کرو، تو فرماتے ہیں میں اس کو بھی یہ سوال، حالانکہ مانگنا کسی آدمی سے بعض لوگوں کی نا عادت بن جاتی ہے کہ وہ جہاں کہیں نظر آئیں گے نا تو فوراً ایک بات جیسے بندے کو دیکھتے ہی ذہن میں آتی ہے کہ بس اس نے کچھ نہ کچھ مانگ لینا ہے اب، کیونکہ اس کے علاوہ اس بندے کا اور کوئی تعلق ہوتا نہیں ہے۔ تو اپنی اس طرح کی پہچان نہ بنائی جائے، بلکہ
جو یعنی مانگنا، کسی سے سوال کرنا، اس سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے. جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا ایک بہت پیارا وصف ہے تبلیغ اسلام، دین کی دعوت کو عام کرنا، نیکی کی دعوت کو عام کرنا. اور آپ کی نیکی کی دعوت وہ ہے کہ جب آپ نے اسلام قبول کیا اس کے پہلے دن ہی آپ نے نیکی کی دعوت دینا شروع کر دی تھی، اسلام کی دعوت دینا شروع کر دی تھی. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی خود بھی نیک بنے اور نیکی کی دعوت. کیا بات ہے، کیا بات ہے. کچھ پہلوؤں پر الحمدللہ رب العالمین مدنی چینل کے ناظرین ہم نے یہ سنا ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے کچھ پہلو ہم نے بیان کیے ہیں اپنی بساط کے مطابق. ویسے تو کئی ایک پہلوؤں پر گفتگو ہو سکتی ہے. وہ مجھے روایت بھی یاد آ رہی ہے کہ 360 خصلتیں سبحان اللہ وہ ساری کی ساری سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں پائی جاتی ہیں. ایک ایک خصلت پر گفتگو کریں تو یوں کہیں کہ ہمارے 360 پروگرام ہوں. اللہ اکبر. تو آپ ایسی پیاری شخصیت کے مالک ہیں. ایک وصف جو آپ کا کمال کا ہے وہ ہے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ادبوا اولادکم ثلاث خصال، اپنی اولادوں کو 3 خصلتیں، 3 عادتیں، 3 باتیں سکھاؤ. وہ کیا ہے؟ حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت، وحب اہل بیتی، میری آل کی محبت، وتلاوت القرآن، اور قرآن پاک کی تلاوت. یہ 3 باتیں ہم نے اپنی اولادوں کو سکھانی ہیں. سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، یعنی کثرت کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر اپنی اولاد کے سامنے کرنا ہے. ذکر خیر کرتے رہنا ہے. نعت کی صورت میں، سیرت کی صورت میں، کسی بھی انداز میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت جب ہم اپنے بچوں کے سامنے بیان کریں گے، حضور کا مبارک حلیہ جب اپنے بچوں کے سامنے بیان کریں گے، حضور کے احسانات کو جب ہم بیان کریں گے اپنے بچوں کے ذہنوں میں، یہ بچپن سے ہی پڑتا چلا جائے گا کہ ہمارے آقا ہیں، ہمارے نبی ہیں، ہم ان کے غلام ہیں، ہم ان کے امتی ہیں. یوں یہ جب بچہ پروان چڑھتا چلا جائے گا اور جب جوانی کی دہلیز میں، یوں کہیں کہ جب سمجھدار ہوگا اور اس نہج پر پہنچے گا، اس دہلیز پر جب قدم رکھے گا، یوں کہیں کہ جب نوجوانی کی دہلیز پر قدم رکھے گا تو انشاءاللہ ہماری نسلوں کے دلوں میں، ہمارے بچوں کے دلوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پیدا ہو چکی ہوگی. اور یوں ہی اہل بیت اطہار کا ذکر ہو، یوں قرآن پاک کی تلاوت بھی جب ہم سکھائیں گے تو اللہ نے چاہا تو ہماری اولادوں میں یہ 3 خصلتیں جب آ جائیں گی تو ہماری اولادیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس پیارے فرمان کا مصداق بن جائیں گی. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک آج کا یہ سلسلہ، آج کا یہ پروگرام اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی تربت پر جہاں کروڑ رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، اللہ مزید ان رحمتوں میں برکت اور اضافہ فرمائے. آمین بجاہ طٰہٰ و یاسین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. بڑھتے ہیں صلاۃ السلام کی طرف. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. جی سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. جس طرف اٹھ دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. سایہ مصطفیٰ مایہ اصطفیٰ، عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام. جانی اس افضل الخلق بعد الرسل، ثانی اثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام. اصدق الصادقین سید المتقین، چشم گوشے رضارت پہ لاکھوں سلام. میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت
رحمت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہے رضا مجھ سے خدمت کے قدسی کہے رضا مصطفیٰ جانے رحمت کو سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی